अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। रात गहरी स्याह थी। हल्की बूंदाबांदी के बाद हब्स बढ़ गया था। आसमान पर आखिरी रातों का चांद उदास था। चारों तरफ खामोशी का राज था। कुछ देर पहले वाली गहमा गहमी अब सन्नाटे में बदल चुकी थी। लगता था सब थक कर सो चुके हैं। अपने कमरे की खिड़की से उसने मेन गेट की तरफ निगाह की। चौकीदार अपने केबिन में पड़ा ऊँघ रहा था। रखवाली वाले कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी नहीं आ रही थीं। मेहमानों की वजह से इन्हें खुला नहीं छोड़ा गया था। अपने रेशमी लिबादे पर स्याह सूती चादर ओढ़े वो दबे पांव चलती बाहर आई। सांस की भी आवाज़ के बगैर उसने मेन गेट का छोटा दरवाज़ा खोला। घर में इतने मेहमान और मुलाजिम थे कि चौकीदार अगर इस वक्त जाग भी रहा होता तो उसे ना रोकता। बहुत एहतियात, बहुत खामोशी से चलती वो नपे तुले कदम उठाती। अब हवेली से दूर जा रही थी। जब पूरी तरह मुतमईन हो गई कि किसी ने उसे देखा भी नहीं और कोई उसके पीछे नहीं आ रहा तो उसने तकरीबन दौड़ लगा दी। वो अब मेन रोड तक पहुंच गई थी। दरख्त की ओट में खड़े होकर सुनसान सड़क पर यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाते वो उसकी मुंतज़िर थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पता नहीं उसे देर क्यों हो रही थी। जगह तो यही तय हुई थी, फिर वो अब तक पहुंचा क्यों नहीं था। इन्हीं सोचों में गुम वो परेशानी और इज़्तिराब के आलम में दरख्त की ओट से निकलकर सड़क के किनारे तक पहुंची। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। ऐन उसी लम्हे एक गाड़ी की तेज़ लाइटों से उसकी आंखें चुंधिया गईं। उम्मीद की किरण उसकी आंखों में जगमगाई। गाड़ी की रफ्तार सुस्त हुई और वो बिल्कुल उसके सामने आकर रुकी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और ड्राइवर को देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो सुबह का निकला हुआ था। अगर काम की नोयत इमरजेंसी ना होती तो शहर का चक्कर वो चंद दिन के लिए मौखर कर सकता था। फैक्ट्री के मामलात निपटाकर वो शहरीना की दी हुई लिस्ट के मुताबिक शॉपिंग करने का सोच रहा था। उसका रुख शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ था। अपने अंदाजे के मुताबिक वो यहाँ से सीधा मुजफ्फरगढ़ निकलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 बजे तक घर पहुँच जाएगा। लेकिन इंसान जैसा सोचता है लाजमी नहीं हमेशा वैसा ही हो। इंसान अपनी प्लानिंग में मंजिल पर पहुंचने का तो सोचता है, पर राह में आई मुश्किलात उसे कहां से कहां ले जाएं इनका ख्याल भी नहीं होता। शॉपिंग मॉल से ढेरों सामान खरीद कर वो अब खुशगवार मूड में घर वापस जा रहा था। पिछले चंद दिन बहुत ही जान खेज गुजरे थे। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तमाम मसाइल हल हो चुके थे। जो बात एक बहुत बड़ा वबाल बन सकती थी वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत खुश उसलूबी से हल हो गई थी। फिर यहाँ एक मुकाम ऐसा भी आया था जो उसे सर से पांव तक हिला गया था। सूरत हाल उसके लिए नाकाबिले कबूल भी थी, पर पीछे हटने की सूरत में मसला बिगड़ सकता था। बिलाखिर उसने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था। अब अगर कुदरत को यही मंजूर है तो फिर उसे मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। पर अंदर ही अंदर वो बहुत उलझा हुआ था। गो उसने अपनी परेशानी किसी पर जाहिर नहीं की थी, पर वो परेशान था। मगर अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी उलझन कम हो रही थी। उसे ये सब अच्छा लगने लगा था। वो मुतमईन था आने वाले खूबसूरत वक्त की सोचों में गुम। वो खासी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था जब ना जाने कहाँ से एक राहगीर अचानक सड़क पार करने की कोशिश में तेज़ी से उसकी गाड़ी के सामने आ गया। बरवक्त ब्रेक लगाकर उसने किसी बड़े हादसे से खुद को और उस उधेड़ उम्र शख्स को बचा लिया, पर घबराहट और खौफ के बाइस वो शख्स चकराकर सड़क पर गिर पड़ा। उसने जल्दी से उसे संभाला और फिर उसे करीबी हस्पताल ले गया, जिसमें उसे अच्छा खासा वक्त लग गया। वापसी में जब वो अपने इलाके की हदूद में दाखिल हुआ तो रात का 1 बज रहा था। मेन सड़क पर गाड़ी की रफ्तार तेज़ थी। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। बस इक्का दुक्का ट्रक और ट्रालियां गुजरने से अचानक खामोश सड़क पर शोर मच जाता। अगले 15 मिनट में वो अपने बेडरूम में होता, जहां उसका आरामदेह बिस्तर उसके दिन भर की थकन उतारने का मुंतज़िर था। हेडलाइट की रोशनी अंधेरी और सुनसान सड़क को दूर तक रोशन कर रही थी। सड़क के किनारे लगे दरख्तों के झुंड से निकलकर कोई तेज़ी से सड़क पर आया। उसका रुख गाड़ी की तरफ था। वो जो भी था शायद उसे मदद दरकार थी, या फिर वो कोई वारदातिया भी हो सकता था। अज़ेराह एहतियात उसने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद हल्की करके ज़रा गौर किया तो वो एक लड़की थी जो खुद को एक बहुत बड़ी सूती चादर में छुपाए आधी रात को तन्हा सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके करीब पहुंचकर उसने गाड़ी रोक ली। लड़की की आंखों में चंद लम्हों के लिए उम्मीद और खुशी के जुगनू ठटके, फिर अगले ही पल वो दिए मद्धम पड़ गए।
اس کے چہرے پر مایوسی تھی، وہ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا تھی، ورنہ رات کے اس پہر ہرگز یہاں موجود نہ ہوتی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آیا۔ یوں رات گئے ایک انجان لڑکی کو سرے راہ چھوڑ جانا اسے معیوب لگا، پر اس نے دیکھا کہ وہ اسے باہر نکل کر اپنی طرف آتا دیکھ کر خاصی ہراساں ہو گئی ہے۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ کیا بات ہے سکندر؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا میرے بچے کی؟ وہ سر جھکائے چیزوں پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ پاس ہی میز پر رکھی ایش ٹرے میں جلی ہوئی سگریٹوں کا انبار تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی ایک جلا سگریٹ کا ٹکڑا موجود تھا، جسے اس نے ماں کے کمرے میں قدم رکھتے ہی ایش ٹرے میں بجھا کر پھینک دیا۔ میں ٹھیک ہوں امی، خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ رات بھر جاگنے کی تھکن اور اس پر شدید پریشانی اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ چہرے سے تو نہیں لگ رہا کہ تم ٹھیک ہو، کیا سوئے نہیں؟ کب پہنچے تھے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں سہلاتے فرخندہ نے پیار سے پوچھا۔ وہ ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پریشانی تو چھوٹی بات تھی، جو بات وہ دل میں دبائے بیٹھا تھا وہ ایسی چنگاری تھی جس سے ہر طرف آگ بھڑک اٹھتی۔ اپنے مسائل وہ پہلے بھی کسی سے کبھی نہیں کہتا تھا، وہ اپنے معاملات خود سلجھانے کا عادی تھا، اور یہ مسئلہ تو اسے ہر حال میں خود ہی حل کرنا تھا۔ شہرینہ کا سارا سامان آ گیا ہے، اسے کہیں دیکھ لے کچھ رہ تو نہیں گیا۔ اپنا موڈ خوشگوار کرتے ہوئے اس نے بات کا رخ بدلا۔ اسی وقت ملازم ہینگر میں لٹکا ہوا اس کا سوٹ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ فرخندہ نے محبت سے اس کی شیروانی کو دیکھا۔ اولاد کے لیے ماں کے دل میں کئی ارمان ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑی خواہش ان کی شادی کی ہوتی ہے۔ بالآخر ان کی زندگی میں بھی یہ دن آ ہی گیا تھا۔ جہاں بیٹی کے رخصت ہونے کا غم دل میں تھا، وہیں بیٹے کی شادی کی خوشی ہر دکھ کا مداوع کر رہی تھی۔ سکندر نے ماں کے چہرے کو حسرت سے دیکھا، جہاں اس وقت دونوں جہاں پا لینے کی خوشیاں چھپی نہ رہ سکی تھیں۔ یہ لباس خاص انہی کی پسند کا تھا، وہ اس کی شادی پر اپنا ہر ارمان پورا کرنا چاہتی تھی۔ سکندر کے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ خود کو بشاش ظاہر کرتے ہوئے وہ ان سے چند منٹ شادی کے انتظامات سے متعلق بات چیت کرتا رہا۔ فرخندہ کے جانے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جکڑتے ہوئے۔ وہ خود اذیتی کی کیفیت میں تھا، وہ با اختیار تھا، انکار کر سکتا تھا، پر اس وقت قدرت نے اسے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، کیونکہ اگر اس وقت اپنے اختیارات کا استعمال کرتا تو اس کی نہیں، اس کی بہن کی زندگی خراب ہو جاتی۔ سب سے بڑھ کر دو خاندانوں کی دشمنی کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت میں بدل جاتی۔ فیصلہ اسے کرنا تھا، اپنی زندگی اور خوشیوں کی قربانی دے کر وہ سب کی عزت بچا لے، یا بس اپنا سوچے اور کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شریکوں کی عزت کو خاک میں ملا دے۔ آج بادل گرج چمک کے ساتھ برسا تھا۔ بارش کے بعد آسمان پر قوس قزح کے رنگ 400 بکھرے ہوئے تھے۔ زمین کی پیاس بجھا کر آسمان سے برستا میںہ نئی پھوٹتی کونپلوں کو سیراب کر رہا تھا۔ بدلیوں کے پیچھے چھپا سورج وقفے وقفے سے جھانک کر اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ بہار کی آمد تھی، بہار جو موسم میں محبت ہے، دلوں کو شاد رکھتا ہے، پھولوں کی طرح دلوں کے کھلنے کی بھی نوید دیتا ہے۔ تیز بارش اب ہلکی ہلکی بوندا باندی میں بدل چکی تھی۔ یونیورسٹی گراؤنڈ میں لڑکے لڑکیوں کا ہجوم تھا، سبھی بے قابو ہو رہے تھے۔ موسم کی تبدیلی نے سب کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا، ورنہ کچھ دن سے تو یہی لگتا تھا کہ بسنت رت برسے بغیر تپتی دوپہروں میں بدل جائے گی۔ بارش کی فوار میں اپنے ارد گرد سے بے نیاز وہ دونوں پگڈنڈی پر چلتے سب سے بہت دور نکل گئے تھے۔ پتہ نہیں یہ موسم کا اثر ہے یا پھر تمہارے ساتھ کا جادو۔ دل چاہ رہا ہے وقت تھم جائے اور میں یوں ہی بس تمہیں دیکھتا رہوں۔ بارش کی سبھی بوندوں کو یہ محسوس کرتے ہوئے رافع نے پگڈنڈی پر پڑے چند کنکر اپنی جوگر کی ٹھوکر سے اڑائے۔ یقیناً موسم کا اثر ہے، اسی لیے تم اتنے رومانٹک ہو رہے ہو، ورنہ میں تو ہر روز تمہارے ساتھ ہی ہوتی ہوں۔ اس کے کھلے سیاہ بالوں نے ہوا کے ساتھ مل کر بغاوت کی اور اس کے حسین چہرے کو پریشان کر ڈالا۔ رباب نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بھیگے بال سمیٹے جو بوندوں سے نم تھے اور انہیں لپیٹنے کی کوشش کی۔ ارے ہاں، مت سمیٹو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارے کھلے بال بہت پسند ہیں۔ ایک شگفتہ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا، اس کی آنکھوں میں دیے ٹمٹمانے لگے، قوس قزح کے سارے رنگ اس کے روپ میں سمٹ آئے۔ انہی باتوں سے رباب شوقت خود کو ساتویں آسماں پر محسوس کرتی تھی۔ ایک دوسرے میں مگن برستے پانی سے لطف اندوز ہوتے رہے، ہنستے باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ شہری بھائی کا کمرہ ٹھیک کروا دیا ہے نا؟ فرخندہ کی نظر شہرینہ پر پڑی جو کوریڈور سے چوروں کی طرح نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے، چند لمحے اپنے حواس قابو کرنے میں لگے اور پھر اس نے مڑ کر دیکھا
ہال کمرے میں فرخندہ ایک ملازمہ کے ساتھ کھڑی تھی، شاید اسے کل کی تقریب کے حوالے سے ہدایات دے رہی تھی، جب ان کی نگاہ شہرینہ پر پڑی جو راہداری سے دبے قدموں نکل رہی تھی۔ جی امی، خود کھڑے ہو کر پورے کمرے کی دوبارہ صفائی کروائی ہے۔ فرخندہ کے چہرے کو دیکھ کر اسے اطمینان ہوا، کیونکہ وہاں کسی قسم کا رد عمل نہیں تھا۔ وہ اس وقت پوری طرح سکندر کی آمد کی خوشی میں مگن تھی۔ شہرینہ کا اعتماد بھی بحال ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی ایک نظر جا کر دیکھ لوں، کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا پورے 1 سال کے بعد گھر آ رہا تھا۔ اپنی تعلیم کے سلسلے میں وہ پچھلے 2 سال سے امریکہ میں تھا۔ پچھلے سال چند روزہ چھٹیوں میں وہ گھر آیا تھا، پر اب اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور وہ مستقل آ رہا تھا۔ فرخندہ کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ حویلی کی تمام ملازموں کو انہوں نے ایک ٹانگ پر نچا رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا گھر شیشے کی طرح جگمگا رہا ہے، لیکن سکندر کے کمرے کی صفائی کی ذمہ داری انہوں نے کسی ملازم پر نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بیٹی شہرینہ پر ڈالی تھی۔ یہ تو مجھے پتا ہے، آپ کو میری بات پر یقین تو آتا نہیں اور آپ لازمی خود جا کر تسلی کریں گی۔ شہرینہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ فرخندہ اس کی شرارت پر مسکرائیں۔ ایسی بات نہیں کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں، بس میں نہیں چاہتی سکندر کو کسی چیز کی کمی کا احساس ہو۔ وہ دونوں اب سکندر کے کمرے کی طرف جا رہی تھیں، ساتھ ساتھ شہرینہ انہیں تفصیلات بھی بتا رہی تھی۔ امی، آپ بھائی کا خیال ایسے رکھتی ہیں جیسے وہ بہت سخت گیر اور غصے والے ہوں۔ سکندر کا کمرہ یوں رکھو، سکندر کی چیزیں ایسی ہونی چاہیے، سکندر کے کپڑے اس کی جگہ پر موجود ہوں۔ آپ کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی چیز اپنی جگہ سے بدلی تو سکندر بھائی طوفان لے آئیں گے، حالانکہ وہ بالکل ایسے نہیں ہیں۔ وہ اتنے سادہ اور ایزی کو ہیں کہ ان کا بیڈ نکال کر فرش پر بستر بچھا دو تو وہ اس پر بھی مزے سے سو جائیں گے۔ وہ سکندر کے بہت قریب تھی اور اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ شہرینہ کو نہیں یاد تھا کہ اس نے اسے کبھی بچپن میں بھی ضد کرتے یا بے جا کسی سے ناراض ہوتے دیکھا ہو۔ اس کی صلح جو طبیعت کی وجہ سے سب اسے بے حد پسند کرتے تھے۔ احسان الہی اس علاقے کی جانی مانی اور متحمل شخصیت تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا سکندر اور چھوٹی بیٹی شہرینہ۔ احسان الہی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش میں سکندر کو اس کی خدا داد ذہانت کی بنیاد پر امریکہ بھیجا تھا۔ وہ ہارورڈ بزنس اسکول سے اپنا MBA مکمل کر کے آج شام پاکستان آ رہا تھا۔ شہرینہ نے اسی سال گریجویشن کیا تھا۔ وہ بھی تعلیم کے سلسلے میں 2 سال ہاسٹل میں رہی تھی۔ وہ دونوں بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر بھی احسان الہی اور فرخندہ نے اپنے بچوں کی تعلیم کو بہت اہمیت دی تھی۔ اس لیے تو اس کا خیال رکھتی ہوں، جانتی ہوں وہ کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ میرا سکندر ہے ہی ایسا، ہر حال میں ایڈجسٹ کر لینے والا، خود کو نظر انداز کر کے سب کا خیال رکھنے والا۔ فرخندہ کی جان سکندر میں تھی۔ وہ صرف اپنے نام کا ہی نہیں، گنوں کا بھی سکندر تھا۔ دلوں پر حکمرانی کیسے کی جاتی ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اپنی پر اثر شخصیت اور تحمل مزاجی کی وجہ سے وہ صرف اپنی ماں کا ہی لاڈلا نہیں تھا بلکہ احسان الہی کے بھی بہت قریب تھا۔ سکندر کے کمرے میں پہنچ کر فرخندہ نے ایک تنقیدی نگاہ پورے کمرے پر دوڑائی۔ کشادہ کمرے میں لگا آبنوسی بیڈ اور اس سے ملتی بک شیلف جہاں سکندر کی پسندیدہ کتابیں بھی تھیں، میز پر رکھے خوبصورت گلدان میں تازہ پھولوں کی مہک سے کمرہ معطر ہو رہا تھا۔ فرخندہ اپنی تسلی کر کے اب کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ویسے امی، سکندر بھائی بابا کا بالکل الٹ ہے نا؟ ایک ہمارے بابا ہیں، ہر وقت غصہ ناک پر چڑھا رہتا ہے، اور ایک سکندر بھائی ہیں، اتنے معاملہ فہم، ماتھے پر کبھی شکن نہیں آتی۔ ویسے بابا بھی ان کے سامنے بالکل بدل جاتے ہیں، ورنہ عام حالات میں تو ہٹلر کے جانشین لگتے ہیں۔ شہرینہ بھی ان کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی آئی۔ وہ نان سٹاپ بول رہی تھی جب فرخندہ نے رک کر اسے گھورا۔ اس کی زبان کو ایک دم بریک لگا۔ چپ کر بدتمیز، اپنے بابا کے بارے میں کیا بولے جا رہی ہے؟ انہوں نے سن لیا تو شامت آ جائے گی تیری۔ اس کی گردن کے پیچھے ہلکی سی چپت لگا کر فرخندہ نے اسے تنبیہ کی، مگر وہ ہرگز شرمندہ نہیں ہوئی۔ احسان الہی کا مزاج حاکمانہ تھا اور اپنی مرضی کے خلاف وہ بہت کم کسی کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ چلتے چلتے دونوں اب کوریڈور میں اس جگہ پہنچ چکی تھیں جہاں فون رکھا تھا۔ اچھا چلو، اب باتیں کرنا بند کر اور ذرا فون ملا کر پوچھو وہ لوگ آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ فرخندہ نے بے چینی سے پوچھا۔ شہرینہ احسان الہی کا موبائل نمبر ڈائل کرنے لگی۔ شوکت شہریار اپنے چھوٹے بیٹے ہارون کے ساتھ اس وقت ڈیرے پر موجود تھے۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی اپنی ضرورت کی دہائی دیتا وہاں پہنچا تھا تو کوئی ان کی مدد یا نذرانہ دینے آیا تھا۔ شوکت شہریار کے سامنے علاقے کا بڑے سے بڑا افسر بھی نظریں جھکا کر بات کرتا تھا۔ وہ انصاف پسند تھا، سب کا خیال رکھنے والے اور سب کے مسائل کو اپنی وسعت سے حل کرنے والے۔ انہی خوبیوں نے انہیں سب میں ہر دل عزیز بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے ہم منصب دوسرے عمرہ کی طرح کمزوروں کے سر پر قدم رکھ کر طاقت کے زور پر حکمرانی کے قائل نہ تھے،
لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود وہ انا پرست تھے۔ اپنی ایک اکلوتی دشمنی کو سالوں سے اپنے سینے میں پالے ہوئے انہیں کبھی پیشمانی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وقتاً فوقتاً چند شراروں کی مدد سے وہ اس دشمنی کی آبیاری کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ سنا ہے احسان الہی کا بیٹا سکندر آیا ہوا ہے، دشمنوں کے گھر بڑی آتش بازیاں چھڑی جا رہی ہیں۔ وہ اس بار بہت دن بعد ڈیرے پر آئے تھے، ماحول خوشگوار تھا، باتوں باتوں میں احسان الہی کا ذکر چھڑا۔ سکندر کے آنے کی خوشی میں حویلی میں ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی تھی۔ بابا جان آپ حکم کریں تو ان خوشی کے پٹاخوں میں ایک آدھ غم کا پٹاخہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہارون اپنے باپ کی ہی طرح گرم خون والا تھا، جہاں دشمنی اور عداوت کی آگ میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہوتی وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا۔ او بھائی یار نہ، ابھی نہیں، ابھی تو احسان الہی کو اپنی ہار کا غم بھولا نہیں ہوگا۔ بڑا سینہ تان کر اس نے اپنا بندہ الیکشن میں کھڑا کیا تھا اور ہمارے گھبرو نے کیسے اسے چاروں شانے چت کر دیا۔ شوکت شہریار اپنے شہزادی کی بات سے محفوظ ہو رہے تھے۔ اس کی گردن کا سریا تھوڑا اور تن گیا تھا۔ پچھلے سال ہونے والے الیکشن میں دونوں چودھریوں نے دو الگ الگ پارٹیوں کی پشت پناہی کی۔ جیت کا سہرا اس پارٹی کو سر رہا جس کو شوکت شہریار کی سپورٹ حاصل تھی۔ شوکت شہریار کی رسائی اسمبلی تک ہو گئی تھی۔ یہ بات احسان الہی کو مزید تپا گئی تھی۔ فون کی بیل وقفے وقفے سے بجے جا رہی تھی۔ سرفراز اپنا موبائل کان سے لگائے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ہر بار دو بیل دے کر وہ کال منقطع کر دیتا تھا۔ یہ ایک طرح کا سگنل تھا، لیکن دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی تھی۔ 4 بار کال کرنے کے بعد جب 5ویں بار بھی کال اٹینڈ نہیں کی گئی تو اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ اپنا غصہ اس نے فون پر اتارا اور اسے صوفے پر دے مارا۔ ٹھیک اسی وقت اس کے بے جان فون کی طرح خود اس میں بھی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ مل گئی فرصت تمہیں مجھ سے بات کرنے کی؟ وہ جو دل میں اس سے دوبارہ بات نہ کرنے کی ٹھان بیٹھا تھا، پہلی ہی بیل پر اس کا فون اٹینڈ کر چکا تھا۔ بڑی مشکل سے نکالی ہے یہ فرصت، تمہیں تو معلوم ہے نا آج گھر میں جشن کا سماں ہے۔ اس کی ناراضگی کو انجوائے کرتے وہ کچھ شرارتی انداز میں بولی، تو اب بھی مجھ پر یہ احسان عظیم نہ کرتی، اسی جشن میں مصروف رہتی۔ وہ جلے دل سے بولا تو شہرینا کی ہنسی کی کھنکتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنے لیے اس کی بے چینی سے واقف تھا۔ سکندر بھائی پورے 1 سال بعد گھر لوٹے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا تھا انہیں چھوڑ کر آنے کو، پر کیا کروں تمہاری خاطر آنا پڑا۔ سرفراز جانتا تھا وہ اسے ستا رہی ہے، پر پھر بھی اسے خوامخواہ غصہ آ رہا تھا۔ عجیب محبت تھی اس کی، اسے اس میں کسی کی شراکت گوارا نہیں تھی۔ اس کا دل کرتا شہرینا بس ایک دفعہ اس کی ہو جائے، وہ پوری دنیا سے چھپا کر اسے اپنی ذات تک محدود کر لے۔ وہ اس کے لیے اتنا ہی جذباتی تھا۔ تو بیٹھی رہتی گھٹنے سے لگ کر سکندر کے، یہاں کون مرا جا رہا ہے تم سے بات کرنے کو؟ وہ نروٹھے پن سے بولا تو شہرینا کو اس پر ترس آنے لگا۔ بڑی مشکل سے سب سے آنکھ بچا کر چند منٹ ہی ملے تھے ان دونوں کو بات کرنے کے، ایسے میں یہ پل کسی طرح نہ ملتے انہیں لگتا زندگی کا ایک دن بیکار گزرا۔ اتنی بے قراری ہے تو چپ سادے کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے بیاہ کے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ شہرینا نے ازیرا مذاق یہ بات کی تھی، لیکن سرفراز یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ منزل اتنی آسان نہیں، وہ بڑی مشکل جگہ دل لگا بیٹھا ہے۔ یہاں غم زیادہ ہیں، راستہ کانٹوں سے بھرا ہے اور ان دونوں کو یہاں زخموں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا، کاش میں بابا سے یہ بات اتنی آسانی سے کہہ پاتا جتنی آسانی سے تمہاری چاہت پا چکا ہوں۔ چند لمحے دونوں طرف خاموشی گزرے اور پھر ایئر پیس سے سرفراز کی آواز ابھری۔ شہرینا کو اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہ بات واقعی اتنی آسان نہ تھی۔ اگر شوکت شہریار مان بھی جائیں تو کیا شرط تھی کہ احسان الہی بھی اپنی بیٹی کی شادی اپنے بدترین دشمن کے بیٹے سے کرنے پر راضی ہو جائیں۔ شوکت شہریار اور احسان الہی ایک ہی سکے کے 2 رخ تھے۔ اس علاقے کے حاکم، یہاں کے سب سے بڑے جاگیردار، دونوں خاندان ایک دوسرے سے کسی صورت کم نہ تھے۔ ان کا اثر و سوخ، جو حشمت ایک دوسرے کے ہم پلہ تھا۔ پورے علاقے کی لگ بھگ ساری ہی زمین شوکت اور احسان کی ملکیت تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی شوگر ملیں، کپڑے کی ملیں اور ان دونوں خاندانوں کی ملکیت تھی۔ احسان الہی اب اپنا کاروبار شہر میں بھی جما چکا تھا۔ اس کی خواہش تھی شہر کی فیکٹری سکندر سنبھالے۔ بات زمین کے تنازع سے شروع ہوئی اور اس نے خاندانی دشمنی کا درجہ حاصل کر لیا۔ محبت کرنے میں انسان تمام عمر لگا دیتا ہے اور نفرت کرنے میں بس ایک پل لگتا ہے۔ گولیاں چلی، ملازموں کی گردنیں جھکیں اور کئی گھروں میں صفیں ماتم بچھی، پر دشمنی کی یہ آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ چند گز زمین کے حصول کے لیے دونوں فریقین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ مسئلہ زمین کا ٹکڑا نہیں، مسئلہ انا کا تھا، اور انا کا بت پہاڑ سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹتا ہے تو زمین و آسماں کو سر کر دیتا ہے۔ ایک طرف شوکت شہریار اور احسان الہی کے دلوں میں پلتی قدرت تھی جو دونوں کو نفرت کی آگ میں جھلسا رہی تھی، تو دوسری طرف
قدرت نے اسی آگ میں محبت کے پھول کھلا دیے تھے۔ شوکت شہریار کا بڑا بیٹا سرفراز شوکت باپ کے بدترین دشمن احسان الہی کی اکلوتی بیٹی شہرینہ کی محبت میں چور تھا۔ 2 سال پہلے شہرینہ کو پہلی بار اس نے شہر میں دیکھا تھا۔ وہ اپنے کالج کی سہیلیوں کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ سرفراز سے اس کی ملاقات اتفاقیہ تھی۔ اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ انجانے میں شہرینہ اپنے رقیبوں کی بیٹی سے دل لگا بیٹھا ہے، اور جب تک یہ بھید کھلا وہ دونوں اس سفر میں بہت آگے جا چکے تھے۔ جہاں خود کو ختم کرنا تو آسان تھا، پر اس محبت کا خاتمہ ممکن نہ تھا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے بابا جان، بس ایک ارادہ کرنے کی دیر ہے، آپ دیکھیں گے منزل آسان ہوتی جائے گی۔ یوں بھی ان خاندانی دشمنیوں میں کچھ نہیں رکھا۔ سکندر ہمیشہ کی طرح بہت ٹھہرے انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے زور بیاں سے مقابل کے دل میں اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ احسان الہی جس موضوع پر شاید اپنے باپ کی بات سننا بھی گوارا نہ کرتے، وہی بات سکندر ان سے بہت متحمل اور ہلکے پھلکے انداز میں کر رہا تھا۔ 4 سال امریکہ رہ آئے ہو، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ 4 دن یہاں رہو گے، یہاں کے معاملات دیکھو گے تو بیٹا جانی تم بھی یہی زبان بولو گے۔ احسان الہی چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت نہیں کر پاتے تھے۔ سکندر کی بات اتنی مدلل اور اتنی متوازن ہوتی کہ اس میں جھگڑے کا پہلو نکالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں اسی مٹی کی پیداوار ہوں بابا جان، 4 سال کیا 400 سال بھی امریکہ میں رہوں گا وہی، لیکن آپ ایک بار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، یہ جھگڑے فساد، یہ سالوں پرانی دشمنی، اس سے ہمارا کتنا فائدہ ہوا ہے؟ الٹا نقصان ہی ہوا ہے، اور دونوں طرف اس آگ کو ہوا دینے والے خیر خواہوں کی بدولت یہ باقاعدہ جنگ بن گئی ہے۔ رات گئے تقریب کا اختتام ہوا اور دونوں باپ بیٹے کو اب سکون سے بات کرنے کی فرصت ملی تھی۔ ہمیشہ کی طرح موضوع شوکت شہریار سے بدلہ لینے کی کوئی نئی منصوبہ بندی تھی، لیکن سکندر مزید نہیں چاہتا تھا۔ تعلیم نے اسے شعور دیا تھا۔ وہ اپنی توانائی اس دشمنی کے پیچھے غارت کرنے کے بجائے مثبت انداز میں بروئے کار لانا چاہتا تھا۔ اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہتا تھا، علاقے کے لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع دے کر ان کی زندگیوں میں خوشحالی لانا چاہتا تھا۔ تو کیا تم چاہتے ہو میں اپنی عزت پر کمپرومائز کروں؟ احسان الہی کا انداز نہ ماننے والا تھا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں آپ اپنی انا سے کمپرومائز کریں۔ یہ چنگاری تھی، اس آتش فشاں آپ کی انا نے بنایا ہے، اب اسے ٹھنڈا بھی آپ کو ہی کرنا ہے۔ سکندر اب بھی اتنا ہی پرسکون تھا۔ تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی سکندر، میں بس اتنا جانتا ہوں یہ سلسلہ ایسے ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کا تحمل ہمیشہ ہی احسان الہی کو زج کر دیتا تھا۔ ان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے تھے۔ اب تو ایسی باتیں روز ہوں گی بابا، اور مجھے امید ہے ایک دن آپ کو میری باتیں سمجھ آ بھی جائیں گی۔ فی الحال بہت رات ہو رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں اور آپ بھی آرام کریں۔ مسکراتے ہوئے اس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب اپنے کمرے کی طرف تھا کہ اچانک کوریڈور میں کھڑے سائے کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ بہت آہستہ آہستہ چلتا وہ یکدم اس سائے کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ سائے نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نہ ایسی کون سی پڑھائی ہے بیٹا جی جو کئی دن ماں کو یاد ہی نہیں آتی؟ ساجدہ آج باقاعدہ رباب کی کلاس لے رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کر پہلو بدلا۔ پچھلے 2 ہفتے سے وہ گاؤں نہیں گئی تھی۔ رافع کے ساتھ کی عادت اتنی شدت اختیار کر گئی تھی کہ وہ اس سے دور جانا گوارا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ویکینڈ آئے اور گزر گئے، پر رباب نے گھر کا رخ نہیں کیا۔ امی، آپ کو اندازہ نہیں کتنی مشکل پڑھائی ہے میری، روز ٹیسٹ ہوتے ہیں، روز اسائنمنٹس ہوتی ہیں، 1 منٹ کی فرصت نہیں ملتی، سارا دن یونیورسٹی میں بھاگ دوڑ میں گزرتا ہے اور واپس آ کر کتابوں سے سر اٹھانے کو وقت نہیں ملتا۔ بس اسی موضوع سے جان چھڑانے کے لیے اس نے گھر فون کرنا بند کر دیا تھا۔ بابا جان کو بہلانا جتنا آسان ہے، امی کو سمجھانا اتنا ہی مشکل۔ وہ بس سوچ ہی سکی۔ گھر سے وقتاً فوقتاً کبھی ساجدہ یا اس کے دونوں بھائی اسے کال کر لیتے تھے، لیکن اپنے بابا جان سے اس کی بات روز ہی ہوتی تھی۔ وہ ان کی لاڈلی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کسی چیز کی فرمائش کی ہو اور شوکت شہریار نے اسے انکار کر دیا ہو۔ یہ اس کی ضد اور شوق تھا جو ساجدہ کے لاکھ منع کرنے پر بھی شوکت نے اسے شہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے بھیج دیا۔ دونوں بیٹوں کو تعلیم سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ سرفراز تو پھر بھی BA کر چکا تھا، مگر ہارون روتے دھوتے بس FA ہی کر پایا۔ رباب ذہین تھی اور پڑھنے کا شوق بھی تھا۔ آگ لگے ایسی پڑھائیوں کو، میری پھول سی بچی ہلکان ہو رہی ہے۔ میں کہتی ہوں تیرے بابا جان کو بس اب واپس بلائیں مجھے، نہیں بھیجنا اپنی بیٹی کو شہر۔ ماڑی سی جان اور اتنا سارا پلندہ کتابوں کا۔ ساجدہ نے بیٹوں کی دفعہ بھی ایسے بےجا حمایتیں کی تھیں۔ انہوں نے پڑھنے سے انکار کیا تو وہ میرا پتر میرا بچہ کہہ کر شوکت شہریار کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ رباب کو ان کی محبت سے خطرے کی بو آئی۔ پتہ چلے اس کے بہانے کو سچ مان کر وہ اگر بابا جان کے سامنے ڈٹ گئیں تو اس کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ ارے نہیں امی،
پلیز ایسا غضب نہ کریں، بس یہ آخری سیمسٹر ہے نا میرا، اس کے بعد تو میں مظفر گڑھ ہی جاؤں گی۔ وہ تو اب گھر واپس جانا ہی نہیں چاہتی تھی، کچھ ایسا ہی تعلق بن گیا تھا اس کا اس شہر سے۔ وہ رافع کی محبت کی ڈور سے بندھی، اس سے دور جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے بس پڑھائی کا بہانہ وہ واحد حربہ تھا جس سے سادہ کی زور زبردستی ٹالی جا سکتی تھی، اور اب تو یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ویسے مجھے تو تیرے بابا کی بھی سمجھ نہیں آتی، ایک طرف تو تجھ میں ان کی جان ہے اور دوسری طرف اپنی نظروں سے دور شہر بھیجا ہوا ہے۔ وہ اب بیزار ہو رہی تھیں، رافع کے میسج پر میسج آ رہے تھے، ابھی اس کو کال کرنا تھی اور دیر ہونے کی صورت میں وہ موڈ آف کر لے گا، یہ بھی اسے معلوم تھا۔ رافع سے اس کی ملاقات چند ماہ پہلے ہی ہوئی تھی، وہ اس کا سینئر تھا۔ جس یونیورسٹی سے رباب BS کر رہی تھی، رافع وہاں سے MS کر رہا تھا۔ وہ رباب کی طرح بڑے باپ کی اولاد نہیں تھا جو اتنی مہنگی یونیورسٹی افورڈ کر سکتا، وہ یہاں فل اسکالرشپ پر پڑھ رہا تھا۔ رافع کی طرف رباب کے کھنچنے کی ایک بڑی وجہ اس کی ذہانت بھی تھی، وہ سچ میں جینیس تھا، یونیورسٹی کے سب سے شارپ اسٹوڈنٹس میں سے ایک۔ اس سیمسٹر کے آغاز میں BS اور MS کے طلباء کو فائنانس کے پروفیسر نے ایک کمبائنڈ اسائنمنٹ دی تھی جو انہیں گروپ کی شکل میں کرنا تھی۔ رباب جس گروپ میں شامل تھی اس میں رافع موجود تھا۔ چند دنوں کی ایکٹیویٹی دل کے رشتے میں بدل گئی، اور اب رباب کو اس سے اتنی دوری بھی گوارا نہیں تھی کہ ویکینڈ پر حویلی کا چکر ہی لگائے، کیونکہ یہ میری خواہش تھی، اور آپ کو تو پتہ ہے نا بابا جان، میری کسی بات سے انکار نہیں کرتے۔ رباب فخریہ لہجے میں بولی۔ وہ حد درجہ شوکت شہریار سے مشابہت رکھتی تھی، ضدی، اناپرست۔ ایک بار جو کہہ دیا اسے ہر حال میں منوا کر چھوڑ دی، شاید اس لیے بھی وہ اپنے بابا کی لاڈلی تھی۔ تو اور تیرے بابا جان، اچھا یہ بتا گھر کب آئے گی؟ میرا بڑا دل کر رہا ہے تجھے دیکھنے کو، اتوار کو بھیجو سرفراز کو تجھے لے آئے۔ سادہ کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی، اس ہفتے تو بہت مشکل ہو جائے گا، میرے 2-3 ٹیسٹ ہیں، اگلے ہفتے کا پلان کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے جلدی جلدی بہانہ بنا کر کال بند کی اور رافع کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ شہرینہ کو کوریڈور میں چوروں کی طرح فون پر کسی سے بات کرتے دیکھ کر سکندر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ شہرینہ، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ رات کے اس پہر جب وہ حویلی کے سارے مکین نیند کی وادی میں کھو چکے تھے، وہ سرفراز سے چھپ کر فون پر بات کر رہی تھی۔ سکندر کو وہاں دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سکندر کا ماتھا ٹھنکا۔ ہاں وہ میں، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ سکندر کو اس نے کبھی اونچی آواز میں بولتے نہیں سنا تھا، لیکن وہ اس کا بڑا بھائی تھا اور اس کی رگوں میں بھی احسان الہی کا خون تھا۔ سچ جاننے کے بعد اللہ جانے وہ اس کی کیا درگت بنائے گا۔ یہ اس گھر کا اصول تھا کہ احسان الہی کے بیڈ روم کے سوا کسی کمرے میں فون کی سہولت موجود نہیں تھی۔ شہرینہ کو موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ احسان الہی اور سکندر دونوں ہی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب تک وہ ہاسٹل میں تھی انہیں ملنے یا بات کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی، پر جب سے وہ گھر واپس آئی شہرینہ کو یہاں آ کر سرفراز سے بات کرنی پڑتی۔ میرا خیال ہے بات کرنے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو۔ دال میں کچھ کالا تھا اور وہ سمجھ چکا تھا۔ پوری بات جانے بغیر وہ کوئی نتیجہ اخذ کرنے کا عادی نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ قبل از وقت کوئی بات حویلی کے مکینوں تک پہنچے۔ وہ سر جھکائے اس کی پیروی میں ایک بھی لفظ کہے بنا اس کے ساتھ چلی آئی۔ جانتی تھی سکندر کو سچ بتائے بغیر چارہ نہیں۔ بتاؤ فون پہ کس سے بات کر رہی تھی؟ کوئی اور ہوتا تو وہ ابیلا مچ جاتا، لیکن یہ سکندر کی صفت تھی۔ وہ اپنی بردباری کھوتا نہیں تھا۔ وہ اس وقت بھی بہت پرسکون اور مطمئن تھا، گو سنجیدہ تھا۔ شہرینہ جانتی تھی وہ سکندر سے جھوٹ نہیں بول سکتی، اور شاید یہی موقع تھا اسے سچ بتا دیا جاتا۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، ساری حقیقت بتا کر وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی۔ سرفراز کا نام سن کر سکندر کے چہرے پر پریشانی کی چند لکیریں ابھری، پر اس نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ شہرینہ نے اسے اول تا آخر سب کچھ سنا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے شہرینہ، اگر بابا جان کو یہ سب پتہ چل گیا تو کتنا بڑا طوفان آ جائے گا۔ وہ جانتا تھا احسان الہی کے لیے یہ خبر کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہوگی۔ وہ اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے۔ پلیز بابا جان سے کچھ مت کہیے گا بھائی، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ شہرینہ کا خوف بڑھ رہا تھا اب، جب کہ سکندر سب کچھ جان چکا تھا تو پھر یہ بات بابا جان تک بھی پہنچی جانی تھی۔ ان کا رد عمل کتنا شدید ہو سکتا ہے، شہرینہ یہ سوچ کر ہی کانپ گئی تھی۔ اس سب کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ بابا جان کی شوکت شہریار خان اور اس کے کنبے سے نفرت سے واقف تھیں تم۔ یہ خوف تو ہمیشہ سے تھا، پر محبت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے تو سونی کو اپنے کچے گھڑے کا ہی آسرا ہوتا ہے۔ میں شرمندہ ہوں، پتہ نہیں چلا کب ہم اس راہ پر چل نکلے، اور اب جب ہوش آیا تو بہت آگے جا چکے تھے۔ ہاں، سکندر خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کسی کو پسند کرنا اور اسے شادی کی خواہش رکھنا میرے نزدیک غلط نہیں ہے۔ میں پسند کی شادی کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی محبت کرنے کو برا سمجھتا ہوں،
پر تم دونوں کا طریقہ غلط ہے۔ خود کو چور بنانے کے بجائے سرفراز کو چاہیے تھا اپنے والدین سے رشتے کی بات کرتا۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اسے کہو یوں راتوں کو چھپ چھپ کر فون کرنے کے بجائے شریفوں کی طرح تمہارے لیے رشتہ بھیجے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ احسان الہی سے اس دشمنی کے خاتمے کی درخواست کر کے آیا تھا۔ سکندر کو ان دونوں کی صورت میں امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ اس کا ذہن اب کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ بھی اپنے بابا سے ڈرتا ہے، اگر وہ نہ مانے تو شوکت شہریار ہو یا احسان الہی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ دونوں اس موضوع پر کسی عمل کا مظاہرہ کریں گے۔ استقامت دکھاتا ہے تو پھر تمہیں اس راستے پر اپنے ساتھ کیوں گھسیٹ رہا ہے؟ چھت پر چڑھ جاؤ کہ کبوتر بازی کرے یا پتنگ اڑائے۔ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر حوصلہ بھی دکھائے، باقی بابا جان کو میں سنبھال لوں گا۔ سکندر کے مطابق اگر واقعی سرفراز اپنے باپ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو اپنے بیٹے کی خاطر شوکت شہریار کو اپنے رویے میں لازمی نرمی لانا ہوگی۔ دوسری طرف سکندر بھی احسان الہی کو مسلسل سمجھائے گا۔ بات تو بن سکتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ گہری سوچ میں تھا۔ شہرینہ خاموش رہی۔ ہاں وہ جانتا تھا کام مشکل ہے، پر کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ یہی نہ کہ وہ پتہ کر پائے گا یا نہیں۔ دیکھو شہرینہ، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور صرف تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ زور زبردستی اور مار پیٹ کر تم پر اپنی برتری ثابت نہیں کروں گا، لیکن ایک بات طے ہے، اگر سرفراز نے اپنے والد سے اس رشتے کی بات نہ کی تو ایسے بزدل انسان سے تمہاری شادی میں نہیں ہونے دوں گا۔ سکندر کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ کمرے میں اتنا سناٹا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ شوکت شہریار کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سرفراز پر اعتماد لیکن مؤدب انداز میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ شوکت کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ ساجدہ اور ہارون میں بھی اس وقت اتنی ہمت نہ تھی کہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیتے۔ ساجدہ ایک روایتی بیوی اور روایتی ماں تھیں، شوہر کی اطاعت گزار پر اولاد کی خوشیوں کی متمنی۔ 4 دن کی محبت میں یہ تیرا سپوت باپ کے سامنے بغاوت پر اتر آیا ہے، سالوں پرانی دشمنی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے کیونکہ شریکوں کی بیٹی پر اس کا دل آ گیا ہے۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولے۔ ساجدہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے لیکن اس سے پہلے سرفراز بول پڑا۔ بابا جان، اس دشمنی سے کس کا بھلا ہو رہا ہے؟ ہم آپ سے بغاوت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اتنے سالوں سے اس دشمنی کی آگ کو سینے میں جلائے آخر کیا ملا ہے؟ ساجدہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اسے ڈر تھا شوکت شہریار طیش میں آ کر کوئی بڑی بات نہ کر دیں۔ وہ تو سرفراز کو ڈانٹ ٹپٹ کر سامنے سے ہٹانا چاہتی تھیں، پر وہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ دیکھ رہی ہو اس عاشق نامراد کی باتیں، بڑی سائڈ لیتی تھی نا اپنے بیٹوں کی۔ میں اگر اپنی آئی پر آ گیا تو اس کا حشر نشر کر دوں گا، اس لیے اسے اپنی محبت والی زبان سے سمجھا دو کہ یہ عشق کا کیڑا اپنے دماغ سے نکال دے، ورنہ شوکت شہریار کی آواز میں پھنکار تھی، وہ تپش جو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ چودھری صاحب آپ تحمل رکھیں، میں اس کی عقل ٹھکانے لگا دوں گی۔ ساجدہ کو لگا اب اگر وہ نہ بولیں تو معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ اس نے سرفراز کا ہاتھ دبایا پر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ شہرینہ نے اسے بتا دیا تھا کہ سکندر کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے اور یہ کہ سکندر مدد کرنے کو تیار ہے، پر اس صورت میں جب سرفراز بھی خود کو ثابت کرے۔ شہرینہ یا کسی کے بھی علم میں لائے بغیر سرفراز سکندر سے ملا بھی اور اسی کے سمجھانے اور ہمت دلانے پر وہ شوکت شہریار کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ بابا جان، آپ پہلے میری چمڑی ادھیڑ دیں یا مجھے گولی مار دیں، میں گلہ نہیں کروں گا، لیکن میں شہرینہ کی محبت سے دستبردار ہونے والا نہیں۔ میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ جس طرح آپ کا کہا پتھر کی لکیر ہے، اسی طرح میری زبان سے نکلے لفظ بھی بدل نہیں سکتے۔ میں شہرینہ سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں اور اب مر تو سکتا ہوں پر اس وعدے سے پھر نہیں سکتا۔ شوکت شہریار جتنے غصے میں تھے، سرفراز اتنا ہی پرسکون۔ سکندر کی اخلاقی حمایت ملنے کے بعد اس کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ اس رشتے سے نہ صرف یہ بیجا دشمنی کی آگ ٹھنڈی کی جا سکتی تھی بلکہ علاقے کا امن بھی واپس آ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ شوکت شہریار کچھ مزید کہتے، ملازم نے سکندر کی آمد کی اطلاع دی۔ کمرے میں موجود ہر شخص اس وقت سانپ سونگھ گیا تھا۔ کس کا فون تھا؟ رافع وہ گہری سوچ میں تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرے پر سب کچھ پا لینے کا سکون۔ رشیدہ کی آواز پر چونک کر اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے اکیلے میں مسکراتے دیکھ رہی تھیں۔ رشیدہ کا چہرہ چمکنے لگا، آنکھوں میں ہوس اور حرص تھی۔ ریلوے کلرک کی بیوی بن کر اس نے ساری عمر بھوک اور افلاس ہی دیکھی تھی۔ بچوں کی پیدائش نے خلیل کی ذمہ داریاں بڑھائیں اور اس کی قلیل آمدنی نے رشیدہ کو اس سے تمام عمر خائف ہی رکھا۔ وہ صبر کرنے والوں میں سے نہیں تھی، اسے زیادہ کی طمع تھی، جبکہ یہاں زیادہ تو دور کی بات، گھر کی ضروریات کا پورا کرنا ہی مشکل ہوتا تھا۔ اچھا کیا کہہ رہی تھی؟ تو نے پیسوں کی بات کی؟ رافع نے نفی میں سر ہلایا۔ رشیدہ کی زندگی کا اب بس ایک ہی خواب تھا، آرام دہ زندگی۔
وہ خواب خلیل کی صورت پورا نہ ہو سکا، وہ اسے رافع کے ذریعے مکمل کرنا چاہتی تھیں۔ اس کی باقی اولاد کی نسبت رافع پڑھائی میں ہمیشہ ہی آگے تھا۔ اس کی طرح رافع بھی اپنے موجودہ حالات سے ناخوش تھا۔ وہ ایک حریص طبع انسان تھا جسے زندگی میں سب کچھ بہت جلدی اور آسان طریقے سے چاہیے تھا۔ ایسے میں رباب اس کے خوابوں کی تعمیر بن کر اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دسیوں نگاہیں اس پر اٹھتی تھیں، پر قسمت رافع پر مہربان تھی کہ وہ اس کے ارد گرد منڈلاتی تھی۔ چند ماہ میں وہ اس کے عشق میں دنیا بھلا بیٹھی تھی، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ رافع کے ان میٹھی باتوں کا تھا جو رباب کو آسمان سے زمین پر نہیں آنے دیتی تھیں۔ کل ملوں گا تو بات کروں گا، آپ فکر نہ کریں، میرے مانگنے سے پہلے ہی وہ دے دے گی۔ اس سے 10 گنا زیادہ نوٹ اپنے پرس میں لیے گھومتی ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ جب سے ان دونوں کا تعلق بنا تھا، رافع کے دن بدل گئے تھے۔ مہنگے پرفیوم، بہترین لباس اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا، سب رباب کی بدولت تھا۔ وہ اپنے باپ کی لاڈلی تھی، اور شوکت شہریار ہر ماہ ایک موٹی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے تھے، جسے رباب بڑی شان سے اپنی دوستوں پر خرچ کرتی تھی۔ اور اب یہ ساری نوازشات رافع کی طرف منتقل ہو چکی تھیں۔ کیا خیال ہے یہ اپنی ضدی باپ کو شادی کے لیے منائے گی؟ جب سے رافع کا چکر رباب سے چلا تھا، رشیدہ کے خواب زندہ ہو گئے تھے۔ وہ اس پلان کا باقاعدہ حصہ بن چکی تھی۔ بس دیکھتی جائیں، وہ سر پھرا جاگیردار اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ اسے میری محبت نے اتنا بے بس کر رکھا ہے کہ ایک اشارے پر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے قدموں میں ڈال دے گی۔ رباب کہتی تھی وہ جینیس ہے، وہ اس کے عشق میں اس کی ایسی ہی صفات کی بدولت چور ہوئی تھی، پر وہ غلط تھی۔ رافع شاطر تھا، وہ اپنی غربت کے ہاتھوں پریشان تھا، اور جانتا تھا کہ اس یونیورسٹی سے نکل کر ملازمت کے لیے جوتیاں چٹکانے کے بعد اگر کوئی بڑا تیر بھی مار لیا تو 9 سے 5 بجے تک کی چند ہزار کی نوکری اس کا مقدر ہوگی، پر اسے اب زیادہ کی تلاش تھی۔ رباب خود اس کی زندگی میں آئی تھی، اور اگر قسمت اسے شارٹ کٹ مہیا کر رہی تھی تو وہ بیوقوف کیوں بنتا؟ اب تو بس وہ صحیح وقت کی تلاش میں تھا، جب رباب اپنے باپ کو اس حد تک مجبور کر دے کہ وہ اس کی شادی بما اپنی بے تحاشا دولت کے رافع سے کرنے پر راضی ہو جائے، اور اس کے مطابق وہ وقت اب جلد ہی آنے والا تھا۔ اس نے سرفراز سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس مرحلے میں ان دونوں کا ساتھ دے گا۔ اسی وعدے کا پاس رکھتے ہوئے وہ دشمن کے گھر بے دھڑک پہنچ گیا تھا۔ شوکت شہریار کو قائل کرنے سے پہلے وہ اپنے بابا جان کو موم کر کے آ رہا تھا۔ اگر آپ سب نے اپنی خود ساختہ دشمنی اور نفرت کو ختم نہ کیا تو مجھے ڈر ہے محبت کی ان مٹ داستانوں میں ایک اور داستان کا اضافہ نہ ہو جائے، اور ان دونوں کا خون آپ دونوں کی خود غرضی کے سر ہوگا۔ اولاد انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، یہ یوں ہی آزمائش نہیں۔ اس کی محبت میں بڑے بڑوں کی انا کے بت پاش پاش ہوئے ہیں۔ پھر احسان الہی کیا چیز تھا؟ جس بیٹی کو سرد و گرم راتوں میں سینے پر سلایا ہو، زمانے کے اچھے برے سے بچایا ہو، اسے کون کافر اپنے ہاتھوں موت دے سکتا ہے؟ سکندر کی باتیں اور شہرینہ کے آنسوں کارگر رہے، اور احسان الہی اس شرط پر راضی ہوئے کہ پہل شوکت شہریار کو کرنا ہوگی۔ وہ اگر رشتہ لے کر اس کے گھر آئے گا تو احسان الہی بھی انکار نہیں کرے گا۔ سکندر اب شوکت کی حویلی میں تھا، تنہا، نہتہ اور نڈر۔ وہ اس کی جرأت سے متاثر ہوئے تھے، یہ جان کر بھی کہ وہاں اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ ان کے دروازے پر آیا تھا۔ شوکت شہریار جو یہ سمجھ رہے تھے شاید وہ جھگڑا کرنے آیا ہے، اس کی سوچ کے برعکس سکندر نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ سرفراز نے تو پہلے ہی اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ شوکت شہریار کا غصہ تو اس کا تحمل اور اعتماد دیکھ کر خاصا کم ہو گیا تھا۔ کچھ سرفراز نے پیروں میں پڑھ کر باپ کو منایا، ہارون البتہ خاموش تھا۔ سعادہ کو بھی اپنی اولاد کی خوشی عزیز تھی۔ بہت شکریہ سکندر، تم نے اس مشکل وقت میں ساتھ دے کر مجھے اپنا مقروض کر لیا ہے۔ اب یقین آیا کہ شہرینہ کیوں تمہارے اتنے گن گاتی ہے۔ وہ بنا ہتھیار کے جنگ جیتا تھا۔ سرفراز اس کا شکر گزار تھا، شاید وہ اکیلا اپنے باپ کو قائل نہ کر پاتا۔ میری بہن کو اس کا جائز مقام اور عزت دلوانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، پھر سمجھنا میرا یہ قرض ادا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ تھامے سرفراز بے انتہا خوش تھا۔ اس کے دل کی مراد پوری ہونے والی تھی، پر شاید ابھی بھی منزل دور تھی، لیکن سرفراز اس سے بے خبر تھا۔ پورا علاقہ دانتوں میں انگلیاں دبائے آج کی تازہ خبر سن رہا تھا۔ جو سنتا تھا اگلی بات کہنی بھول جاتا تھا۔ برسوں کے دشمن رشتہ دار بننے جا رہے تھے۔ چودھری احسان الہی کے گھر یہ دعوت کا انتظام تھا۔ سکندر اور سرفراز کی کوششوں کی بدولت شوکت شہریار اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ لے کر احسان الہی کے گھر پہنچے تھے۔ شہرینہ اور سرفراز کی محبت کو منزل اتنی آسانی سے ملنے والی تھی، یہ تو ان دونوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نہ گولیاں چلی، نہ آگ لگی، اور محبت نے اپنا رستہ بنا لیا۔ سکندر جو مقصد لے کر پاکستان آیا تھا وہ اس میں سرخرو ہوا تھا۔ پچھلے ہفتے شوکت شہریار کے گھر جا کر اس نے دوستی کا پیغام دیا تھا، اور آج شوکت شہریار اپنا دل بڑا کر کے خود ان کے گھر آ گئے تھے۔
بات تو بچوں نے پہلے ہی طے کر لی ہے، ہم نے تو بس خانہ پوری کرنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ماہ کے آخر میں دونوں کی شادی کر دی جائے؟ پرتکلف کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سکندر، سرفراز اور ہارون خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ساجدہ اور فرخندہ بھی ایک دوسرے سے کھلے دل سے ملی۔ شہرینہ تو شرمائی لجائی بس چند منٹ ہی سب کے سامنے آئی۔ سرفراز کی میں نے خیز نظریں اس کا احاطہ کر رہی تھیں۔ اس کے لیے وہاں مزید ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، پر اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ویسے بھی دونوں گھروں میں بچوں کے حوالے سے یہ پہلی خوشی ہے۔ ایک مہینہ تیاری کا تو دیں، ساجدہ بولی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ بیٹے کی شادی اس شان سے ہو کہ لوگ برسوں یاد رکھیں۔ وہ نہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں تاخیر اچھی نہیں ہوتی، جتنی جلدی ہو جائے بسم اللہ کرنی چاہیے۔ ویسے بھی آگے رمضان شروع ہو جائے گا، پھر عید کے بعد ہی شادی ہو سکے گی۔ تم زنانیوں کا کیا ہے؟ 2-4 چکر شہر لگا لینا، تیاری ہی تیاری ہے۔ شوکت شہریار کا موڈ ہلکا پھلکا تھا۔ احسان الہی کے خدشات وہی تھے جو کسی بھی باپ کو اپنی بیٹی کی شادی کے وقت ہوتے ہیں۔ شوکت سے ملنے سے پہلے وہ خاصے پریشان تھے۔ وہ سکندر کی ضد اور بیٹی کی محبت میں برسوں کی نفرت مٹانے کو راضی ہو گئے تھے، پر اب دل کا ٹکڑا کسی کے حوالے کرتے ہوئے جتنی سوچیں کسی باپ کے دل میں ہوتی ہیں، یہ تمام سوچیں اس وقت احسان الہی کو گھیرے ہوئے تھیں۔ پر شوکت شہریار کی اگلی بات نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ احسان الہی کے دل میں بیٹی کے مستقبل کو لے کر جتنے شبہات تھے، شوکت شہریار نے ایک جملے میں ان کا سدباب کر دیا۔ احسان الہی، سارے شکوے گلے بھلا کر ہم تمہاری دہلیز پر ان بچوں کی خوشی کی خاطر آئے ہیں۔ سچ کہوں تو سرفراز سے زیادہ میرے دل کو سکندر کی بات لگی۔ سکندر سے مل کر دل خوش ہو گیا۔ احسان الہی کی چھاتی بیٹے کی تعریف پر چوڑی ہو گئی تھی۔ سکندر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک تامل کے بعد شوکت شہریار نے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا۔ اسے میری شرط سمجھو یا درخواست، میں چاہتا ہوں تمہارے گھر سے میرے ایک نہیں 2 رشتے بن جائیں۔ سبھی شوکت شہریار کی بات بغور سن رہے تھے۔ ان کی تمہید سے فی الوقت کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کھل کر بات کرو چودھری شوکت، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ احسان الہی وہاں اکیلے نہیں تھے جو تجسس میں مبتلا تھے۔ ہال میں بیٹھی ساجدہ سے لے کر پردے کے پیچھے کھڑی شہرینہ کے کان بھی شوکت شہریار کی اگلی بات کی طرف متوجہ تھے۔ احسان الہی، میں چاہتا ہوں سرفراز کو تم اپنا بیٹا بنا ہی رہے ہو تو سکندر کو میرا بیٹا بنا دو۔ فرخندہ نے پہلے احسان الہی اور پھر سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں شاید اب بھی اس کی بات نہیں سمجھے تھے۔ سکندر تمہارا بیٹا ہے شوکت؟ احسان الہی نے مسکراتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سکندر کے لیے میری رباب کا رشتہ قبول کر لو۔ ساجدہ کو لگا شوکت شہریار کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی یوں بھی بیٹی کے رشتے کی بات کرتا ہے؟ سرفراز اور ہارون دم بخود رہ گئے۔ سکندر حیرت سے شوکت شہریار کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ مطمئن تھے، اور اگر میں بات نہ مانوں تو؟ احسان الہی نے خشک لہجے میں کہا، تو میں سرفراز اور شہرینہ کا رشتہ ختم کر دوں گا۔ ان دونوں کی شادی اسی صورت ہوگی اگر تم سکندر اور رباب کی شادی کے لیے ہاں کر دو۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہے تھے۔ ان کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ سکندر نے پہلو بدلا۔ ساجدہ نے مداخلت کرنا چاہی، پر شوکت شہریار نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا۔ پہلی بار ایسا لگا کہ وہ یہاں سرفراز کی نہیں رباب کی شادی کا سوچ کر آئے تھے۔ میرے لیے جیسے میری بیٹی شہرینہ ہے ویسے رباب بھی ہے۔ بات فقط میرے فیصلہ کرنے کی حد تک ہو تو میں تمہیں ہرگز خالی دامن نہیں لوٹاؤں گا، لیکن یہ سکندر کی زندگی کا سوال ہے۔ میں اس پر اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ اگر یہ اس رشتے کے لیے راضی ہے تو مجھے یہ رشتہ بخوشی قبول ہے۔ احسان الہی نے صاف گوئی سے کام لیا۔ سب کی نظریں سکندر پر تھیں، اور سکندر کی نظروں کا زاویہ شہرینہ کی طرف تھا، جو پردے کے پیچھے سے نکل کر التجائیہ نظروں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ کسی لڑکی کو دیکھے بغیر ایک طرح سے بلیک میل کر کے یہ رشتہ اس پر مسلط کیا جا رہا تھا۔ وہ انکار کر دینا چاہتا تھا، پر شہرینہ کا اداس چہرہ اس انکار سے روک رہا تھا۔ چند دن پہلے اس کی وجہ سے برسوں کی دشمنی نے دوستی کا روپ دھارا تھا۔ اس کے انکار کے بعد نہ صرف سرفراز اور شہرینہ کی شادی ٹوٹ جائے گی، بلکہ دوستی کا یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اسے اقرار کیے بغیر چارہ نہ تھا، اسے اقرار کرنا پڑا۔ اپنا جواب ان تک پہنچا کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ملازمہ مٹھائی کا تھال لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ شادی کی تاریخ ایک ہی دن کی طے ہوئی۔ دونوں طرف منہ میٹھا کرایا گیا۔ ساجدہ نے بیش قیمت تحفے شہرینہ کو دیے جو وہ اپنے ساتھ لائی تھیں، اور وقت رخصت فرخندہ نے بھی ان کے ساتھ بہت سے قیمتی تحائف روانہ کیے۔ شادی میں وقت کم تھا، اور دونوں طرف اب ایک نہیں 2 شادیوں کی تیاریاں ہونے والی تھیں۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ یہ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ رباب نے جوس کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ رافع آج ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ رباب جانتی تھی کہ وہ آج کل کن مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی بہن کی شادی سر پر تھی، اپنی حیثیت سے بڑھ کر وہ شادی کے انتظامات کر رہا تھا، اور یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ ہماری کلاس والوں کی زندگی میں خیریت تو بس کبھی کبھار ہی ہوتی ہے، ورنہ ہر دن 1-2 نئے مسائل کا اضافہ ہی ہوتا ہے۔ کنکھیوں سے اس نے
रुबाब के चेहरे की तरफ देखा। वो उसकी परेशानी की वजह से बेचैन हो रही थी। उसका हसीन चेहरा उदास हो गया था। हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी या यूं पहेलियां बुझवाते रहोगे? बताओ ना, परेशानी क्या है? इससे पहले भी राफे उसे अपने मसाइल और बहन के जहेज के अखराजात का रोना सुनाकर काफ़ी रकम बटोर चुका था। रुबाब से पैसे निकलवाना उसके लिए बहुत आसान था। वो अब भी वही हरबा इस्तेमाल कर रहा था। रुबाब, मैं जिस सोसाइटी की पैदावार हूँ ना, वहाँ हर परेशानी पैसों से शुरू होकर पैसों पर ही ख़त्म होती है। सुबह दोपहर शाम पैसे कहाँ से आएंगे, ये फिक्र हम जैसों को हलकान करती रहती है। कर्जों के बोझ तले हमारी ज़िंदगी का आगाज़ होता है और इसी बोझ तले ख़त्म हो जाती है। उसके लहजे में छुपी मायूसी ने रुबाब को और भी कमज़ोर कर दिया। उसका बस चलता तो राफे की हर परेशानी अपने सर ले लेती। तुम आज बहुत मायूस नज़र आ रहे हो राफे। मैंने तुम्हें पहले कभी इतना नाउम्मीद नहीं देखा। हालात हमेशा एक जैसे थोड़ी रहते हैं। तुम क्लास के सबसे ज़हीन स्टूडेंट हो। एक बार तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो जाए तो शहर से शिरकत के लिए भाई की शादी की खबर तो सादा उसे पहले ही फ़ोन पर दे चुकी थी। वो बहुत खुश थी और नहीं जानती थी कि उसकी खुशी को ग्रहण लगने वाला है। शौकत शहरयार की खसूसी हदायत थी कि रुबाब को उसकी शादी की खबर ना दी जाए। इस दौरान शौकत शहरयार का रुबाब से रवैया हमेशा जैसा ही था। सब कुछ जानकर भी वो जैसे अनजान बने रहे। शादी में बस चंद दिन बाकी थे और रुबाब का घर में बेचैनी से इंतज़ार हो रहा था। शौकत शहरयार के सिवा ये बात घर के किसी फर्द को मालूम नहीं थी कि रुबाब का शहर में राफे से क्या ताल्लुक़ चल रहा है। वो नहीं चाहते थे कि ये मामला शिद्दत अख्तियार करे। चौधरी साहब इसे बताएंगे नहीं तो वो बड़ा वावेला करेगी। साजिदा को इस बात पर हैरत थी। एक तो अचानक किसी से मशवरे के बगैर उसकी शादी तय कर दी और उस पर उसे खबर भी नहीं की। चंद दिन में उसकी शादी होने वाली है। तुम जानती तो हो वो मनमानी करने वाली ज़िद्दी लड़की है। इस बात पर नाराज़ हो जाएगी कि इससे पूछा भी नहीं और शादी तय कर दी। और फिर अभी तो उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई। यहाँ आ जाएगी तो मैं खुद उसे बताऊँगा। शादी की खबर छुपाने की माकूल वजह बताकर शौकत शहरयार ने सबको खामोश तो करा दिया था, पर इस बात से कोई भी कायल नहीं हुआ था। ना तो आपने इतनी जल्दी क्यों की? इतना शौक है इसे आगे पढ़ने का और पहले तो खुद कहते थे कि ये बहुत पढ़ती है, अब अचानक ही वट्टा सट्टा मान लिया। जो अगर मेरी बच्ची को उन्होंने परेशान किया ना। शौकत शहरयार का पारा हाई हो गया। साजिदा की बात नामुकम्मल रह गई। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बच्ची को, वो मेरी भी लाडली बेटी है। सिकंदर जैसा शानदार लड़का किस्मत वालों को मिलता है। अपनी अकल ना लड़ा, जो मैं कह रहा हूँ बस वही कर। इस बात के बाद किसी की क्या मजाल थी जो रुबाब को इस बात की हवा भी लगने देता। बहरहाल अब तो पुनरा बॉक्स खुलने वाला था। रात गए तक ढोलक बजी। आसपास के सब लोग ही जमा थे। उसने भाई की शादी की खुशी में गीत गाए, झूमी, नाची, इस बात से बेखबर कि सबकी दबी दबी हंसी और मैंने खेज निगाहें उसे क्या पैगाम दे रही थीं। इसी दौरान एक रिश्तेदार खातून ने उसे शादी की मुबारकबाद दी तो रुबाब के चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से में वहाँ से उठाई और तस्दीक के लिए शौकत शहरयार के पास पहुंची, जिन्होंने पुरसकून अंदाज में उसे शादी की नवीद सुनाई। मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी जाने बगैर आप मेरी शादी करने वाले कौन होते हैं? वो सरफराज या हारून नहीं थी जो बाप का लिहाज रखती। उसकी सरशत में जिद थी, गुस्सा था। वो शौकत शहरयार के सामने खड़ी थी क्योंकि आज तक उन्होंने उसे कभी घूर कर भी ना देखा था। मैं तुम्हारा बाप हूँ और इस बात का पूरा हक रखता हूँ कि जो लड़का मुझे तुम्हारे लिए मुनासिब लगे उससे तुम्हारी शादी कर दूँ। वो पहली बार उससे सख्त लहजे में बोले। इनका अंदाज दो टोक था। रुबाब ने लाख हुज्जतें की, करोड़ मुज़ाहमतें की, मगर शौकत शहरयार जो बात तय कर चुके थे उससे एक इंच ना हटे। सादा ने पुचकारा, सरफराज ने समझाया, मगर उसका रोना धोना जारी रहा। शौकत शहरयार को उसकी मोहब्बत मार रही थी। वो राफे का जिक्र ना करके उसका पर्दा रखना चाहते थे, मगर वो तो जैसे आपे से बाहर हो रही थी। मजबूरन शौकत शहरयार को सादा को सारी बात बताना पड़ी। वो तो सख्ते में आ गई। बेटी की बारात आने में 2 दिन बाकी थे और वो किसी और के इश्क में मरी जा रही थी। ये जानकर सादा सख्त परेशान हो गई। मैं जानता था वो घर वापस नहीं आएगी, इसलिए तुम सबको उसे शादी की खबर देने से मना किया था। शौकत शहरयार ने वजाहत दी। कुछ दिन पहले अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरा दिल कहता है तुम बहुत आगे जाओगे। राफे का तीर निशाने पर लगा था। वो उसे हीरो समझती थी और हीरो पर तो आंखें बंद करके एतबार किया जाता है। ये सब तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत में कह रही हो, वरना सच तो यह है कि पैसे के बगैर आगे बढ़ने के तमाम रास्ते बंद मिलते हैं। उसका लहजा अब भी टूटा हुआ था। कुछ भी हो, वो कमाल का अदाकार था। या रुबाब पैदाइशी बेवकूफ़, तुम्हारी मोहब्बत में तो मैं बहुत कुछ कर सकती कहती हूँ। अभी ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए ताकि तुम्हारी हालिया ज़रूरत पूरी हो सके। अपना पर्स खोलकर उसने हज़ार के नोटों का बंडल निकाला। राफी की बताई हुई रकम गिनकर उसे देते हुए वो इस रेस्टोरेंट में बैठे। चौधरी शौकत शहरयार की मौजूदगी से बिल्कुल अनजान थी। रुबाब, तुम्हारा ताल्लुक इतने बड़े ख़ानदान से है। अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारी मोहब्बत को कबूल ना किया तो क्या होगा? अपनी मतलूबा रकम जेब में रखकर वो अब खासा पुरसुकून था। मेरे बाबा जान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने आज तक मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया और ये तो मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। वो मेरी तुमसे शादी के लिए हंसी खुशी राज़ी हो जाएंगे। उसके हाथ पर अपना नाजुक हाथ रखकर रुबाब ने उसे तसल्ली दी।
مگر شوکت شہریار کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ وہ آج شہر آئے تھے، کام کاروباری نوعیت کا تھا اور واپسی پر رباب سے ملنا تھا۔ سعادہ نے اس کے لیے بے شمار چیزیں بھیجی تھیں۔ لاڈلی بیٹی کو سرپرائز دینے کے چکر میں شوکت شہریار کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز مل گیا تھا۔ وہ بیٹی جس کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، جس کی خوشی کی خاطر وہ بڑے سے بڑا غم سہ سکتے تھے، شہر میں ایک لالچی اور دھوکے باز انسان کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسی اپنی دولت لٹا رہی تھی۔ اس دن رباب سے ملے بغیر اور اپنے تمام کام چھوڑ کر شوکت شہریار نے فقط رافع کے متعلق تحقیقات کروائی تھیں۔ اس کے متعلق ساری معلومات لے کر وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ رافع رباب سے زیادہ اس کے با اثر خاندان اور شوکت شہریار کی دولت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ شوکت شہریار کی جہاں دیدہ نگاہوں نے رافع کی آنکھوں میں چھپی ہوس اور طمع کو بخوبی پہچان لیا تھا، جو اس کی محبت کی پٹی آنکھوں پر بندھی بیٹھی رباب دیکھنے سے قاصر تھی۔ اگر وہ کسی ایسے کا انتخاب کرتی جو ان کے خاندان کے ہم پلہ ہوتا اور رباب کے قابل ہوتا تو شوکت شہریار ہنسی خوشی اسے داماد بنا لیتے، لیکن وہ کیسے ایسے انسان سے اپنی بیٹی کی شادی کرتے جو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے مسائل کا دکھڑا رو کر ان سے پیسے بٹور رہا تھا۔ رباب ان کے دل کا ٹکڑا تھی، وہ اسے ایسی جگہ بیاہ دینا چاہتے تھے جہاں اس کی قدر ہو، اسے مان ملے۔ رباب کو رافع کے چنگل سے نکالنے کا ان کے پاس اس سے بہتر حل نہ تھا کہ وہ جلد از جلد اس کی شادی کر دیں، لیکن کس سے، کہاں، کیسے، اور ان تمام سوالوں کا جواب سکندر تھا۔ وہ چراغ لے کر بھی نکلتے تو اتنا بہترین رشتہ رباب کو نہ ملتا۔ وہ سرفراز کا رشتہ کرنے جا رہے تھے تو کیوں نہ سکندر اور رباب کے رشتے کی شرط رکھ دیں۔ رباب کی شادی طے کر کے وہ جیسے اپنے دل پر رکھا بھاری بوجھ کم کر آئے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر شادی کے گیت گا رہی تھیں، پوری حویلی برقی کمکموں سے جگمگا رہی تھی، گھر کا کونا کونا مسکرا رہا تھا، نئی دلہن کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ رباب ابھی کچھ دیر پہلے ہی حویلی پہنچی تھی۔ سرفراز آج خاص طور پر اسے شادی میں چند لمحات دینا چاہتا تھا۔ شہریار پرسکون تھے کہ ایک بار رباب گھر آ جائے تو اسے شادی کے لیے راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، پر پچھلے چند گھنٹوں میں اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ گھر کے سب ملازموں کو خبر ہو چکی تھی کہ وہ شادی سے انکار کر رہی ہے۔ افواہیں سر اٹھا رہی تھیں، پر شوکت شہریار کا خوف ایسا تھا کہ ان کی بحث گزشت حویلی کی چار دیواری سے باہر نہ نکل سکی تھی۔ مہندی کا فنکشن دونوں گھروں نے اپنے اپنے ہاں ہی رکھا تھا۔ پہلے ریشمی جوڑے میں شرینہ کا روپ کھل رہا تھا، من پسند ہم سفر کا ساتھ پانے کی خوشی چہرے سے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ حویلی میں خوب چہل پہل تھی۔ سکندر اس کے کمرے میں داخل ہوا، کامدار جوڑے اور تاریخی دوپٹے میں وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے کوئی اور بھی یاد آ گیا، کچھ ایسا ہی لباس اس نے پہنا ہوا تھا، فرق اتنا تھا کہ اس نے خود کو سیاہ چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا کھلا کھلا روپ، اڑی ہوئی رنگت، وہ دم بخود رہ گیا۔ بنا چاند کی رات میں روشنی بکھیرتا اس کا سراپا کسی کا بھی چین چرا سکتا تھا۔ خوف کے باعث اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، بالوں کی چند لٹیں چوٹی سے نکل کر چہرے پر آ رہی تھیں، جنہیں وہ بار بار دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ہٹا رہی تھی۔ وہ اس قدر شدید پریشان تھی، اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ بار بار اپنا نچلا لب کاٹ رہی تھی۔ ہر بار جب وہ لب کاٹتی، سکندر اس کا درد اپنے لبوں پر محسوس کرتا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت، سکندر کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ کن سوچوں میں گم ہے، وہ غائب دماغی سے مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ شہرینہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ یہاں موجود تو ہے، پر ذہن کہیں اور ہے۔ وہ یکدم چونکا۔ ہاں، اس نے اپنا ماتھا کھجایا۔ وہ اسے کیا بتاتا وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اپنی چیزیں دیکھ لیں، سب سامان ٹھیک ہے نا؟ اس نے بات بنائی۔ شہرینہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کی بے معنی باتیں کر کے وہ کمرے سے نکل آیا۔ وہ چاہ کر بھی شرینہ سے بات نہ پوچھ سکا جو اسے کل رات سے بے چین کیے ہوئے تھی۔ ایک بار پھر آرام کے غرض سے وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ دھوئیں کے غبار میں الجھا وہ خود کو ان سوچوں سے دور لے جانا چاہتا تھا، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اسے دھوکے سے یہاں لایا گیا تھا۔ اگر وہ پہلے سے یہ سب جانتی تو ہرگز گھر نہ آتی۔ اسے گھر کے ہر فرد سے شکایت تھی، پر اپنے پاپا سے وہ سب سے زیادہ خائف تھی۔ اس کی خوشی کو اہمیت دیے بغیر اسے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا تھا۔ دشمنی کو دوستی میں بدلنے کے لیے اسے ایک انجان شخص کے ساتھ باندھا جا رہا تھا۔ عام حالات میں وہ اتنی منفی نہ ہوتی، سوچتی، پر اب تو رافع کی محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ دبے پاؤں کمرے سے نکل کر وہ ہال میں چلی آئی۔ ملازم اپنے کوارٹروں میں تھے، سب لوگ سو چکے تھے۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور رافع کا نمبر ملایا۔ چند بیلوں کے بعد کال اٹینڈ کر لی گئی۔ بابا یہاں زبردستی میری شادی کر رہے ہیں، مجھے جھوٹ بول کر یہاں بلایا گیا ہے۔ اس کا موبائل فون سعادہ کے قبضے میں تھا اور بند تھا، اسی لیے رافع کا اسے رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے کمرے کی فون کی تار کاٹ دی گئی تھی اور ملازموں کو سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ فون کے پاس بھی نہ جائے۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تو اپنی ساری امیدیں تم سے لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، سونے کی چڑیا اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔
ایک راستہ ہے، میرے گھر والے تمہیں نہیں جانتے، اگر کل رات میں کسی طرح گھر سے نکل کر مین روڈ پر آ جاؤں تو تم مجھے وہاں سے پک کر لو، ہم دونوں شہر جا کر شادی کر لیں گے تو میرے گھر والے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ رافع کو رباب کا پلان پسند آیا تھا۔ وقت اور جگہ کا تعین کر کے اس نے رازداری سے فون بند کیا اور دبے پاؤں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اب پرسکون تھی۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ پاس پڑی چارپائی پر رشیدہ ادکھلی آنکھوں سے اسے پریشان بیٹھا دیکھ رہی تھیں۔ چھت پر باقی سب افراد گہری نیند میں سو رہے تھے۔ رافع نے سارا قصہ مختصراً کہہ سنایا۔ کوئی ضرورت نہیں اسے بلا کو گلے ڈالنے کی، یہ لڑکی خالی ہاتھ ہمارے گھر آ گئی تو ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا، ویسے بھی اس کے باپ بھائی بہت طاقتور لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، میری بلا وجہ کوئی نئی مصیبت نہ شروع ہو جائے۔ اس بات سے قطع نظر کے رباب کو اس حال تک لانے والا اس کا اپنا بیٹا ہے، وہ اسے اس ساری صورتحال سے خود کو بچانے کا راستہ دکھا رہی تھیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اگر ان لوگوں کو خبر مل گئی تو خواہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس نے سوتے ہوئے سر کھجایا۔ وہ مختارہ ہے نا، کل ہی مجھ سے کیسر صاحب کی بیٹی کا ذکر کر رہی تھی۔ رافع نے حیرت سے دیکھا۔ وہی جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ان کا بھائی بہت سال پہلے امریکہ گیا تھا جھوٹے کاغذ بنوا کر، اب تو خیر پاسپورٹ والا ہے، وہاں جا کر کسی گوری سے شادی کر لی، ایک بیٹی ہے اس سے، عورت تو جانے کب کی بھاگ گئی، اب سنا ہے بیٹی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، گھر داماد چاہیے انہیں۔ وہ کہہ رہی تھی تمہارا خاص طور پر پوچھا ہے، سوچ رہی ہوں کل ہی اس کو بلا کر بات آگے بڑھاتی ہوں۔ چادر اوڑھ کر وہ ایک بار پھر چارپائی پر لیٹ گئی۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں، ویسے بھی اس ملک میں رکھا ہی کیا ہے سوائے بھوک اور غربت کے۔ رافع نے وہ رات امریکہ جانے کا حسین خواب دیکھتے ہوئے گزاری۔ صبح تک رباب کو وہ ماضی کا قصہ سمجھ کر بھول چکا تھا۔ سرخ جوڑے پر کندن کا قیمتی کام اس کی شان و شوکت کو بڑھا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر چمکتی بندیا، کانوں میں جھولتے آویزے جو اس کے رخساروں کو چوم کر اس کی نظر اتار رہے تھے، اس کے گلے میں پہنا ہار اس کی سراہی دار گردن کو اور بھی حسین بنا رہا تھا۔ سرفراز کی محبت میں سرشار وہ شرمائی بجھی نظروں سے پھولوں کی سیج پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ یہ ارمانوں کی رات تھی، دو دلوں کے ملن کا جشن منانے کی رات۔ سرفراز کی لو دیتی نظروں کی تاب نہ لا کر خود میں سمٹتی شہرینہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ باپ اور بھائی کے گلے لگ کر اس نے خوب آنسو بہائے تھے، پر ان آنسوں میں فقط جدائی کا درد نہ تھا بلکہ پیا سے ملنے کی خوشی میں پنہا تھی۔ اپنے گھر والوں کی بے شمار دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر وہ کچھ دیر پہلے شوکت شہریار کی حویلی میں پہنچی تھی، جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ گھر کے سب افراد نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ سرفراز پر اسے خود سے زیادہ بھروسہ تھا، پر شبہات و وسوسوں کی ہلکی سی رمق جو دل کے نہا خانوں میں پوشیدہ تھی، وہ اب دور جا چکی تھی۔ وہ دشمن کی بیٹی نہیں، سرفراز کی محبت بن کر یہاں آئی تھی، اسے پورا مان دیا گیا۔ سرفراز کی قربت نے اس کے وعدوں کی تصدیق کر دی۔ شہرینہ کو لگا زندگی اس سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، پر وہ اب تک اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ رات کے اس پہر ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو ہال میں ٹہلنے لگا۔ کچھ لمحے قیامت کے ہوتے ہیں، آپ چاہ کر بھی اس قیامت کو روک نہیں پاتے۔ ایسی ہی ایک قیامت اس کی زندگی میں آ چکی تھی اور اس کا سکون ملیا میٹ کر چکی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنی دنیا اجڑتے دیکھتا رہا، پر کچھ نہیں کر پایا تھا۔ وسوسوں اور خدشات کا ناگ پچھلے 2 دن اس کے اندر پھونکار رہا تھا۔ وہ خود کو تسلیاں اور دلیلیں دے دے کر اب تک کسی بھی منطقی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ اب وہ کیا کرے جب سب کچھ آئینے کی طرح صاف ہو چکا تھا؟ اب وہ اس صورتحال سے کیسے نپٹے، کیسے ان حالات کا سامنا کرے؟ کیا اپنے والدین کو وہ سچ بتائے جسے سن کر نہ صرف ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی بلکہ شاید اس حویلی میں یہ رباب کی آخری رات ہوگی؟ کاش وہ وقت سکندر کی زندگی میں کبھی نہ آتا، کاش اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور وہ وقت پر گھر پہنچ جاتا، کاش آدھی رات کو اسے سڑک کے کنارے کھڑی وہ لڑکی نظر نہ آتی، کاش وہ اس کی مدد نہ کرتا، اور کاش وہ رباب شوکت نہ ہوتی، چودھری شوکت کی بیٹی، سرفراز کی بہن اور اس کی ہونے والی بیوی۔ شادی سے صرف 2 دن پہلے اندھیری سیاہ رات میں اس نے سیاہ چادر میں لپٹی ڈری سہمی بے تحاشا خوبصورت لڑکی کو اپنی گاڑی کی طرف آتے دیکھا۔ اس کا چہرہ نا امید تھا، اس کی حسین آنکھوں میں غم کے سائے منڈلا رہے تھے۔ سکندر گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا، وہ اسے دیکھ کر شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ وہ وہیں رک گیا تھا۔ لگتا ہے آپ کسی کی منتظر ہیں، گھبرائیے مت، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح دل کو چھو لینے والے انداز میں گفتگو کرتا وہ اس کا خود پر اعتبار بحال کر رہا تھا۔ گرے ڈریس شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس وہ بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ رباب کو وہ کوئی چور اچکا یا بدماش ہرگز نہیں لگا تھا۔ بے بسی اور خوف سے اس کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سکندر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا سمجھائے۔ میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دوں گا، لیکن پلیز رونا بند کریں۔ گاڑی میں اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھی وہ اب خاموشی سے رو رہی تھی۔ سکندر نے اس مختصر فاصلے سے اسے بغور دیکھا۔ وہ مہندی یا مایوں کے لباس میں تھی۔
उसकी चादर का कोना हटा तो सिकंदर ने अंदाज़ा लगाया कि वो या तो किसी शादी से आ रही है या खुद कोई दुल्हन है। इस दौरान एक बार भी उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि वो इसी की दुल्हन है। उसने रुबाब को कभी नहीं देखा था। शहरीना ने सरफराज के जरिए उसकी तस्वीर मंगवाना चाही थी, पर उसने मुनासिब ना जानकर इनकार कर दिया। वैसे आपको जाना कहाँ है? मेरा मतलब आपका घर किस इलाके में है? जिंदगी में बहुत कम चेहरों को कुदरत इतने हुस्न से नवाजती है कि वो पहली नज़र में ही दिल में उतर जाएं। वो जानता था इस चेहरे को वो तमाम उम्र फरामोश ना कर पाएगा। वो उसके हुस्न से मुतासिर था तो उसकी डरी सहमी खौफजदा झील सी आंखों में अपना वजूद डूबता हुआ महसूस कर रहा था। उस पर एक नज़र डालकर निगाह हटाना कितना मुश्किल काम था, पर अब मुश्किल काम करना ही पड़ा, क्योंकि वो संजीदगी से उसी को देख रही थी। इससे पहले कि वो उसकी तरफ से मशकूक हो जाती, बेहतर था कि सिकंदर उसे उसकी मंजिल पर पहुंचा दे। चौधरी शौकत की हवेली यहाँ से थोड़ी ही दूर थी। मुझे वहाँ जाना है। सिकंदर के हाथ से स्टीयरिंग फिसला। उसने हैरत से साथ बैठी लड़की की तरफ देखा। क्या ये इनकी मेहमान है या उनके घर की फर्द जिसने खतरे का अलार्म बजाया था? वो अब मुसलसल रो रही थी। उसने पानी की बोतल उसे दी और अपना ध्यान सड़क की तरफ कर लिया। वो उसका नाम पूछना चाहता था, अपने शुबहात की तस्दीक करना चाहता था। ये हो सकता है कि वो वही हो या शायद ना हो। हवेली बस 15 मिनट की दूरी पर थी। उसने गाड़ी रोकी और वो गुमनाम लड़की बिना कुछ कहे, एक भी नज़र डाले बगैर सुस्त कदमों से चलती दरवाजे तक गई। चौकीदार जाग रहा था। उसने फौरन दरवाज़ा खोला और वो अंदर चली गई। सिकंदर हैरान और परेशान उसे हवेली के अंदर जाता देखता रहा और फिर गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली। उसने पूरी रात आंखों में गुजारी थी। अगर वो रुबाब थी तो आधी रात को इस सड़क पर क्या कर रही थी? क्या वो घर से भाग रही थी या फिर किसी मुसीबत में थी? शायद उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या फिर वो सिरे से रुबाब हो ही ना। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो जैसा वो सोच रहा है, मगर उसका लिबास ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा अगले दिन शहरीना ने पहना हुआ था। क्या उसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही थी? अचानक शौकत शहरयार का अपनी सारी आन बान भुलाकर बेटी के रिश्ते की ख्वाहिश का इजहार करना, क्या ये सब किसी प्लानिंग का हिस्सा था? उफ खुदाया, मैं क्या करूं? उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। शहरीना उसकी उलझन दूर कर सकती थी, यही सोचकर वो उसके पास गया था। वो उससे रुबाब की तस्वीर मांग सकता था, वो उसे देखने का हक रखता था। मगर शादी से फ़कत एक दिन पहले अगर ये बात सच निकली कि वो गुमनाम लड़की रुबाबी है तो वो क्या करेगा? क्या वो इस पोजीशन में है कि शादी से इनकार कर दे? ये सवाल उसने खुद से दसियों बार पूछा था और हर बार एक ही जवाब मिला था, नहीं। उसका इनकार उसकी बहन की शादी रोकने का बाइस बन जाता। उसे ये जहर का घूंट पीना ही था। दिल में सब कुछ अच्छा हो जाने की ख्वाहिश लेकर उसने निकाह के कागजात पर दस्तखत किए थे। शादी का फंक्शन एक ही जगह था। एक तरफ शहरीना और सरफराज बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ उसके बहुत पास रुबाब बैठी थी। वो चाहकर भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था। शायद वो देखना ही नहीं चाहता था। बिल्ली को देखकर जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कुछ ऐसे ही वो इस वक्त को टालने की कोशिश कर रहा था। एक बात तो तय थी, शौकत शहरयार के रिश्तेदार खवातीन और लड़कियां उसके सामने ही थी और इनमें वो लड़की नहीं थी। तो क्या वो जितना इस मसले में सोच रहा था उतना ही डिस्टर्ब हो रहा था। खुद पर जबर करता वो अपने कमरे तक पहुंचा। कमरे की सजावट और आराइश रिवायती थी। फूलों की सेज पर सुर्ख जोड़े में लिपटी रुबाब उसकी मुंतजिर थी। उसने कदम आगे बढ़ाए। उसे देखे बगैर सिकंदर ने अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। जब वो पलटा तो उसके हाथ में एक मखमली डबिया थी। उसमें वो कीमती कंगन थे जो सिकंदर ने परसों खास तौर पर रुबाब के लिए लाए थे। रुबाब सर झुकाए खामोश बैठी थी। अपने हाथों की उंगलियां मसलते सिकंदर ने उसे मुस्तरिब देखा। वो ऐन उसके सामने जा बैठा। कंगन का बॉक्स बेड पर रखकर उसने अपने दाएं हाथ से उसकी थोड़ी को छुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी निगाह रुबाब के होंठों पर गई। गहरी सुर्ख लिपस्टिक की तह में छुपे उसके कांपते लबों को देखकर सिकंदर को वो मंजर याद आया जब वो इन्हें बेदर्दी से काट रही थी। सिकंदर को अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई। रुबाब की आंखें बंद थीं। एसी कमरे में भी उसकी पेशानी पसीने से तर थी। सिकंदर चंद लम्हे उसे यकटक देखता रहा। उसके माथे की बिंदियां दमक रही थी। उसका चेहरा देखकर बेअख्तियार दिल चाहा कि उससे मोहब्बत करे। बिलाशुबा वो हसीन थी और आज तो खास तौर पर हसीन लग रही थी। ये सारी बहारों सुबह सिकंदर के लिए थी, पर वो उसके लिए अपने दिल में कोई भी जज्बात महसूस नहीं कर रहा था। करता भी कैसे? शादी से 2 दिन पहले आधी रात को जिस लड़की को उसने रोते धोते सड़क किनारे परेशान देखा था, वो उसकी बीवी के रूप में उसके सामने बैठी थी। बदतरीन खदशात सच निकले थे। यकदम वो उठ खड़ा हुआ। रुबाब ने अचानक आंखें खोल दी और सामने खड़े सिकंदर को देखा, जो गुस्से और हैरत की मिली जुली कैफियत में उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें फैल गईं। खौफ की एक शदीद लहर ने उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस की। ये ख्वाब था तो बहुत डरावना, यह हकीकत थी तो बेहद भयानक। उसे लगा वो शायद होश में नहीं। उसकी आंखों का खौफ वहशत में बदल गया। जो कुछ वो अपनी आंखों से देख चुकी थी उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी। फकत चंद दिनों में उसकी जिंदगी में क्या कुछ नहीं हो गया था। उसके ख्वाबों का महल टूट कर चिकनाचूर हो गया था।
اس کا سارا مان، سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ اسے دھوکے سے گھر بلا کر اس کی شادی کی جا رہی تھی۔ وہ صرف رافع سے شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ ایک ایسا انسان جس کا نام بھی شاید وہ پہلی بار سن رہی تھی، اس کے ساتھ منسوب کیے جانے پر رباب نے آسمان سر پر اٹھا لیا، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا اور پھر وہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس وقت حویلی سے آسانی سے نکل آئی تھی، مگر پورا 1 گھنٹہ سنسان سڑک پر کھڑے رہنے کے باوجود جب رافع نہیں آیا تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ کیا رافع اسے چھوڑ سکتا ہے؟ کیا وہ اس سے بے وفائی کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ اسے شہر کی طرف سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ دل میں دم توڑتی امید کو دوبارہ زندہ کیے وہ سڑک تک پہنچی، پر وہاں رافع نہیں تھا۔ وہ کچھ اور ٹوٹی، کچھ اور تڑپی۔ اس اجنبی نے اسے گھر تک پہنچایا۔ وہ نہیں جانتی وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کیونکہ جن حالات میں وہ اس سے ملی اس کا ذہن معاف تھا۔ وہ اسے حویلی کے دروازے پر چھوڑ گیا تھا۔ رباب نہیں جانتی تھی کہ یہ دروازہ اس پر دوبارہ کبھی کھلے گا یا نہیں۔ اس نے تو بس دستک دی تھی اور دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں تھی، سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت سے عاری، اپنے ہی خیالوں میں مگن۔ جب اس نے اندر قدم رکھا تو شوکت شہریار کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھا۔ ان کے ساتھ سرفراز اور ہارون بھی تھے۔ شاید وہ اس کی تلاش میں گھر سے نکلنے ہی والے تھے۔ اگر انہیں پہلے رباب کے گھر سے نکلنے کی خبر ہو جاتی تو یقیناً وہ اسے بہت جلد ڈھونڈ نکالتے۔ اب وہ ان کی دسترس میں تھی۔ تیرے جیسی اولاد ہوتی ہے جسے بے عزتی اور بدنامی کے ڈر سے ماں باپ پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیتے تھے۔ وہ بولے نہیں، پھنکارے تھے۔ رباب ہوش میں آئی تھی۔ اس کا باپ اس پر جھڑک رہا تھا، لیکن وہ جو حدیں پار کر چکی تھی وہ آسانی سے اس کی جان بھی لے سکتا تھا۔ دونوں بڑے بھائی اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان سے نظریں نہیں ملا پائی۔ پھر سادہ کا سخت ہاتھ اس کے گالوں سے ٹکرایا۔ اس نے ناقابل یقین نظروں سے ماں کو دیکھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئیں۔ یہاں بھی ان کی مامتا آڑے آئی، ورنہ اگر وہ اسے شوکت شہریار کی نظروں سے اوجھل نہ کرتی تو وہ آج رباب کو جان سے مار دیتے۔ میری تربیت کو گالی پڑوا کر سکون میں ہے لاڈو رانی۔ بے حیائی کی اس انتہا تک پہنچنے سے پہلے ایک بار تو یہ سوچ لیتی کہ تیرے چلے جانے کے بعد ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تیری ہٹ دھرمی اور ضد سے کہیں اونچی تیرے باپ کی پگڑی ہے۔ اگر پرسوں تیری شادی نہ ہوئی تو وہ مجھے زہر دے کر خود کو گولی مار لیں گے۔ اب تو سوچ لے، ماں باپ کی لاشوں پر عشق کا مینار کھڑا کرنا ہے تو شوق سے اس شہری منڈے کے ساتھ بھاگ جا۔ وہ بے آواز روتی رہی۔ سادہ کمرے کا دروازہ اس کے منہ پر مار کر جا چکی تھی۔ یہ تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا جو سادہ اس کے کان میں ڈال گئی تھی۔ اب بھی اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال دھماکے کر رہا تھا، رافع کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی وین کرنے لگی۔ اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ ہر حال میں یہ شادی کرنا تھی، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اسے اس دلدل میں اترنا تھا۔ باپ کا غصے سے بھرا چہرہ، ماں کی ذلت بھری گالیاں، بھائیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت۔ ان 2 دنوں میں وہ بارہا ان چہروں کو خود سے خائف دیکھ چکی تھی، اور اب ایک اور چہرہ جسے وہ اس رات کے بعد یکسر فراموش کر چکی تھی، وہ اس کا مددگار تھا، پر اس نے پلٹ کر ایک لفظ شکریہ کا بھی نہیں کہا تھا۔ وہ چہرہ آنکھوں میں بے بسی، چہرے پر ناقابل یقین حیرت لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو صبح کی دھوپ کھڑکی سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ پورا کمرہ روشنی سے نہایا ہوا تھا۔ باہر چند آوازیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ حویلی کے مکین جاگ چکے ہیں۔ وہ ایک دم صوفے سے اچھلا۔ رات ڈھلے وہ بے چینی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ یوں ہی پریشانی میں ہال میں ٹہلتے وہ تھک چکا تھا۔ یہاں ہال میں تو رکنا مشکل تھا، لہٰذا اسٹڈی میں چلا آیا۔ صوفے پر بیٹھا اور ساری صورتحال کو سوچتا رہا۔ سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے اپنے کمرے میں جانا چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے اسے یہاں دیکھ لیا تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ یہی سوچتا وہ نہایت رازداری سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اندر اس کی نگاہ بیڈ پر پڑی، جہاں رات والے عروسی جوڑے میں رباب بیڈ کراؤن سے سر ٹکائے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ اسے رات کے وہ پل یاد آئے جب اسے وہ تلخ حقائق پتہ چلنے جنہیں سن کر کوئی بھی اپنے ہوش کھو بیٹھتا۔ وہ سچ سننا چاہتا تھا اور رباب کو سچ بتانے میں ہرگز آر نہیں تھا۔ رافع سے تعلقات سے لے کر آدھی رات کو گھر سے بھاگنے تک کا ہر واقعہ رباب نے سکندر کو سنا دیا تھا۔ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کر چکی تھی، پر اس بات سے خوش نہیں تھی، اور اسے اس بات پر تب بھی پشیمانی نہیں تھی کہ سکندر اس کے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ یہ بات سکندر کو اور بھی تکلیف دے رہی تھی۔ میں مانتی ہوں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ مجھے بھی زبردستی اس رشتے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ اگر کسی اور کو چاہتی تھی تو کیوں اس زبردستی کے بندھن کے لیے ہاں کی؟ جیسے سکندر کے سوالوں کا اس نے بہت اطمینان سے جواب دیا تھا۔ آپ چاہیں تو اپنی اور میری مشکل آسان کر سکتے ہیں۔ سکندر اس کی بات پر چونکا تھا۔ عجیب لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ تو کسی پریشانی کی رمق تھی، نہ شرمندگی کا شائبہ۔
وہ اس کا شوہر تھا، اس کے ماضی سے باخبر تھا، اور وہ اس بات سے ذرا برابر نہیں ڈری تھی، ایک طرح سے جیسے اس کے لیے یہ سب اچھا ہی ہو گیا ہو۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، چھوڑ دیں مجھے۔ وہ اس کی فرمائش پر بھنچکا رہ گیا۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہے اگر ایسا ہو گیا تو عداوت و دشمنی کی آگ میں میری بہن اور آپ کے بھائی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کا لہجہ خشک تھا، حیرت، کوئی لڑکی اپنی شادی کی رات ایسی بات منہ سے نکال سکتی ہے؟ میں نے سب کی زندگی بچانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ میری زندگی برباد کرتے ہوئے جب کسی نے ایک بار بھی نہیں سوچا تو میں ان سب کے لیے کیوں سوچوں؟ وہ اس کی خود غرضی پر کچھ اور خائف ہوا تھا۔ عورت تو قربانی کا دوسرا نام ہے۔ محبت و اثار کی مثالیں اسی سے وابستہ ہیں۔ پھر یہ کیسی عورت ہے جو محبت کے منہ زور گھوڑے پر سوار اپنے خونی رشتوں کی عزت رونتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتی ہے؟ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ وہ اس کی آخری حد دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ میرا ساتھ آپ کو بھی سکون نہیں دے سکتا۔ کیا آپ اس لڑکی کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں جو آپ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلا، ماتھے پر ناگوار لکیریں نمایاں ہوئی تھیں۔ صاف بات ہے ہمارے اختلافات کا اثر شہرینہ کی زندگی پر بھی آئے گا۔ میرے پیرنٹس ابھی مجھ سے نالاں ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جب انہیں پتہ چلے گا میں یہاں خوش نہیں تو آپ کی بہن میرے گھر میں خوش نہیں رہ پائے گی۔ اس کے انداز میں چیلنج تھا۔ اس گرم رات میں ایک سرد آہ سکندر کے سینے سے خارج ہوئی۔ کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ یا تو یہ لڑکی شدید ضدی اور ہٹ دھرم ہے یا پھر بلا کی بے وقوف۔ جو شخص اسے محبت کا جھانسا دے کر مقررہ وقت پر وہاں نہیں پہنچا، اس کا مطلب وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کا حوصلہ نہیں رکھتا اور یہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ الٹا اپنی شادی شدہ زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کا گھر اور والدین کی عزت بھی خراب کرنے پر تلی ہے۔ اس سے بحث کرنا فضول تھا۔ وہ کمرے سے چلا آیا تھا اور اب ایک بار پھر وہ اسی کمرے میں تھا۔ وہ پرسکون سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کل رات کی تلخی سکندر کے حلق میں اتر آئی۔ چند لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے شفاف چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں نمایاں تھیں۔ یقیناً وہ بعد میں روتی رہی تھی۔ سوتے میں اس کا چہرہ بہت معصوم اور بے ریا لگ رہا تھا۔ سکندر کو وہ رات یاد آئی۔ سنا ہے چہرہ دل کی کتاب ہوتا ہے۔ مسکراہٹ کی لکیر نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ وہ ایک ٹک اس کے دیکھ رہا تھا اور اسی پل رباب نے آنکھیں کھولی۔ چند لمحے وہ اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ سکندر نے آنکھیں نہیں ہٹائیں اور پھر جیسے اسے سب یاد آ گیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سکندر اب بھی اسی کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پورے استحقاق کے ساتھ، اور ایسا کرتے ہوئے اس کے ذہن سے رات کی تلخ کلامی محو ہو چکی تھی۔ رباب کو لگا وہ آنکھوں کے راستے اس کے اندر تک جھانک رہا ہے۔ اس کا دل کانپ گیا۔ وہ سکندر کی نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ سکندر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور نظریں گہری ہوئیں۔ کل رات جو کہا گیا اس ایک نظر میں سکندر وہ سب فراموش کر چکا تھا۔ یقیناً یہ محترمہ خاصی بے وقوف ہے جسے آپ کی نظریں موم کر دیں۔ اس سے جنگ نہیں محبت ہو سکتی ہے۔ صبح کی دھوپ کمرے میں چھن چھن کر آ رہی تھی۔ سرخ گلابوں کی مہک کمرے میں اب تک موجود تھی۔ وہ اب تک نیند کے خمار میں تھی جب سرفراز کی انگلیوں کی نرمی اس نے اپنے بالوں میں محسوس کی۔ وہ کسمسائی نیند کے حصار سے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ نیم ماں آنکھوں سے اس نے سرفراز کو اپنے پہلو میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں شہرینہ کے لیے ستائش تھی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں تک آئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ صبح خیر زندگی، وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ سب کچھ پا لینے کا سکون اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ تم اتنی جلدی اٹھ گئے؟ وہ ابھی اور سونا چاہتی تھی۔ اس کا ہاتھ سرفراز کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لاپرواہی سے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کے کنگن کو چھیڑ رہا تھا۔ یہ کنگن کل رات اسی نے شہرینہ کو منہ دکھائی میں دیے تھے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں شہرینہ۔ ایسا کیا تھا جو اب تک اس نے نہیں کہا تھا؟ کل رات دیر تک وہ دونوں دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے تھے۔ 2 سال ایک دوسرے کی چاہت اور محبت میں گزار کر بھی وہ نا امید تھے۔ یہی ڈر ہمیشہ سینے میں پنہا تھا کہ وہ کبھی نہیں مل سکیں گے، اور اچانک ہر منزل آسان ہو گئی، یوں جیسے برسوں کی پیاس ایک پل میں کسی نخلستان کے ملنے سے ختم ہو جائے۔ بہت مشکل سے ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ پایا ہے۔ یہ شاید ناممکن تھا اگر سکندر ہمارا ساتھ نہ دیتا تو میں تمہیں کبھی نہ پا سکتا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا بھائی شادی سے انکار کر دیں گے، آخر اپنی شادی کو لے کر ان کے بھی کچھ احساسات ہوں گے، کیا پتہ ان کی بھی کوئی پسند ہو۔ سرفراز ایک پل کو چپ ہو گیا۔ وہ اسے ابھی کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ شاید یہ قبل از وقت تھا۔ سکندر کے دل میں کوئی ہے یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، لیکن رباب پتہ نہیں اس نے وہاں جا کر کیا تماشا کیا ہوگا۔ وہ اس کی ضدی طبیعت سے واقف تھا۔ وہ جس حد تک جا چکی تھی اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ گہری سوچ میں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ شہرینہ اس کی منتظر تھی۔ شہرینہ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم مجھ سے بدگمان نہیں ہوگی۔ شادی جہاں ایک مضبوط بندھن ہے وہیں یہ بہت نازک رشتہ بھی ہے۔ ہمارے تعلق میں بہت سے دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ تم کسی اور کی غلطی کی سزا مجھے نہیں دو گی۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ شہرینہ اسے کیا بتاتی کہ کچھ ایسی ہی سوچ اسے بھی گھیرے ہوئے تھی۔
وہ نہیں جانتی تھی رباب اور سکندر کا تعلق کیسا ہوگا۔ وہ اپنے بھائی کی بردبار طبیعت اور تحمل مزاجی سے واقف تھی، لیکن رباب کو نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں ان دونوں کو ایک دوسرے کو جاننے میں کتنا وقت لگے۔ میری زندگی میں تمہارا کیا مقام ہے یہ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو، اور اس گھر میں اپنا مقام تمہیں خود بنانا ہے۔ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں، بس تمہیں مجھ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ شادی کی پہلی صبح ان دونوں نے کچھ ایسے ہی وعدوں اور آنے والے اچھے دنوں کی امید کرتے ہوئے گزاری۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں سرشار تھے۔ تم نے بتایا نہیں سکندر بھائی نے تمہیں منہ دکھائی میں کیا تحفہ دیا؟ شہرینہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میکے آئی تھی۔ رسم کے مطابق رباب کو بھی اپنے گھر جانا تھا۔ سرفراز اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ سب لوگ ہال میں تھے، جبکہ شہرینہ رباب کے کمرے میں اس کا بیگ پیک کرنے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ شہرینہ جلد گھلنے ملنے والی تھی، لیکن رباب قدرے سنجیدہ تھی۔ وہ خود کو اجنبی محسوس نہ کرے، اسی لیے وہ اسے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی، جن کا جواب رباب ہاں یا نہیں میں ہی دے رہی تھی۔ شہرینہ نے اس کو سرفراز کا تحفہ دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی کلائی میں اپنے طلائی کنگن دیکھتے ہوئے رباب کو وہ مخمل ڈبہ یاد آیا جو اس کے پاس ہی پڑا تھا، پر نہ سکندر اسے دے پایا اور نہ وہ خود اس میں دلچسپی رکھتی تھی۔ کچھ بھی نہیں دیا۔ شاید تمہارے بھائی کو ان سب چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے، یا پھر وہ مجھے کوئی تحفہ دینا ہی نہیں چاہتے۔ شہرینہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو کیا سکندر واقعی اس کی شادی سے خوش نہیں؟ اس نے زبردستی کا بندھن باندھ تو لیا ہے، پر وہ اس رشتے کو نبھا نہیں پا رہا۔ رباب نے کنکھیوں سے شہرینہ کی طرف دیکھا، جو اس وقت گہری سوچ میں تھی۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی یہ خوشی وقتی ثابت ہوگی۔ سکندر سے سب کو بدگمان کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ 2 دن بعد جب وہ گھر جا رہی تھی، سعادہ تو اس کے لیے بے چین تھی۔ لاڈلی بیٹی کو دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی، مگر شوکت شہریار کا رویہ سرد تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر خوب آنسو بہائے گی۔ 2 دن کی جدائی میں شوکت شہریار نڈھال ہو چکے ہوں گے، بیٹی کو دیکھتے ہی سارے گلے شکوے بھول جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دونوں بھائی بھی باپ کی وجہ سے کھینچے کھینچے سے تھے۔ پورا دن اجنبیوں کی طرح گزار کر وہ شام کو سکندر کی ہمراہ سسرال چلی آئی۔ سگریٹ کا اجلا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آسمان پر آخری دنوں کا چاند تھا اور وہ تنہا تھا۔ کچھ ایسی ہی اداسی اور تنہائی اس کے اندر بھی موجود تھی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے اور زندگی اپنی روٹین پر لوٹ آئی۔ رباب اور اس کے درمیان حائل خلیج کچھ اور بھی وسیع ہو گئی تھی۔ اس کی ذات سے جڑا سچ اپنے سینے میں چھپائے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کی اذیت سے بے خبر رباب ہر طرح اسے زچ کرنے پر تلی تھی۔ شادی کی پہلی رات کے بعد ان دونوں کے درمیان بات نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن وہ اب اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ذات تک جو شکایت اسے رباب سے تھی وہ انہیں برداشت کر رہا تھا، مگر اب بات بڑھ چکی تھی، کیونکہ آج فرخندہ نے اس سے چند باتیں کی تھیں۔ سکندر، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی بیٹا۔ وہ ابھی شہر سے واپس آیا تھا۔ خود کو کام میں مصروف رکھنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ وقت رباب سے دور رہنا ہی تھا۔ جی امی بولے۔ فرخندہ کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ کچھ پریشان لگ رہی تھیں۔ بیٹا، یہ رباب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اتنے دن ہو گیا شادی کو، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے، نہ ہی گھر کے کسی مسئلے میں دلچسپی لیتی ہے۔ تم بھی شادی کے بعد چپ چپ ہو۔ تم دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اب تک وہ بہت نارمل نظر آ رہا تھا، یا شاید اسے یہی خیال تھا۔ سب کے ساتھ اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا، خود کو لاپرواہی کے خول میں چھپائے۔ اس نے تو اپنے والدین کو اپنی پریشانی کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی، پھر کیسے اس کی ماں کو اس کی خاموشی میں سوالیہ نشان دکھائی دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، آپ کل کام کا بوجھ کچھ زیادہ ہے، اور جہاں تک رباب کی بات ہے، آپ جانتی ہیں اس کے لیے یہ سب نیا ماحول ہے، کچھ وقت لگے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تک وہ خود بھی انہی توجہات کے سہارے ہی جی رہا تھا، پر کب تک اس خود فریبی کے سہارے وقت کب تک گزرے گا؟ لیکن سکندر، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے بیٹا۔ کہیں تم نے تو وہ خاصی پریشان تھی۔ ایک تو شہرینہ کی منہ دکھائی والی بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، اور انہیں خاصی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ منہ دکھائی کے حوالے سے تو فرخندہ نے خود سکندر کو تاکید کی تھی، اور ان کے مطابق وہ کوئی تحفہ خرید بھی چکا تھا۔ امی، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ کیا رباب نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ اس کا ماتھا ٹھنکا، اور پھر فرخندہ نے اسے آج کے دن کے حوالے سے جو خبر سنائی وہ اس کی پریشانیوں میں ایک نیا اضافہ تھا۔ حویلی کی پرانی ملازمہ جو رباب کے کمرے کی صفائی کے دوران اس سے باتیں کرتی ہوئی سکندر کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، رباب نے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ بظاہر بہت اچھا اور سب سے محبت کرتا دکھائی دینے والا سکندر فقط منافق ہے، وہ یہ سب دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے ہی کرتا ہے، اور اس کے برعکس وہ نہ ایک اچھا انسان ہے اور نہ اچھا شوہر۔ ملازمہ نے حرف بحرف سب فرخندہ کو کہہ سنایا، جن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ دونوں اگر ایک ساتھ خوش نہیں ہیں تو یہ بات کب تک رباب کے گھر والوں سے چھپی رہ سکے گی، اور اس کا اثر ان کی معصوم بیٹی کی زندگی پر پڑے گا؟ یہ سوچ کر ان کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، بس اندر ہی اندر ایک خوف کھائے جا رہا ہے، کہیں تمہاری اور رباب کی دوریاں شہرینہ کی زندگی میں کوئی طوفان نہ لے آئیں۔ سکندر کا سکون تو اسی دن سے درم برہم ہو گیا تھا جب اس نے آدھی رات کو رباب کو
शौकत शहरयार की हवेली छोड़ा था। वो इन्हें क्या बताता, क्योंकि सच कहने से बदनामी और रुसवाई अगर रुबाब के हिस्से में आई तो उसके छींटे खुद उसके दामन पर भी आते। आप बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी, मैं उसकी नौबत नहीं आने दूंगा। इस वक्त वो यही सोच रहा था कि रुबाब को कैसे समझाए। वो किसी और को चाहती है और सिकंदर से शादी ज़बरदस्ती हुई है। इस सच के साथ तो वो पहले ही जी रहा है, फिर अब घर के मुलाजमों के सामने ऐसी बातें कहकर वो अपने लिए तो क्या ही अच्छा करेगी, उल्टा सबकी नज़रों में अपना मुकाम भी गंवा देगी। अम्मी खासी परेशान है, तुमने जो कुछ कहा वो उसकी वजह से बहुत अपसेट है। उसको गौर देखते हुए वो नपे तुले लफ्ज़ों में उससे मुतवज्जो हुआ। बेड पर बैठी वो अपने पाँव के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने में मसरूफ बज़ाहिर यही तासुर दे रही थी कि वो उसकी तरफ से लापरवाह है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स थी। जब जब सिकंदर उस कमरे में मौजूद होता वो दिल ही दिल में शदीद उलझन का शिकार रहती, बिला वजह नर्वस होती, खुद पर लापरवाही का मलमा चढ़ाए वो उसे इग्नोर करने की अदाकारी करती, लेकिन वो सिकंदर को इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसकी शानदार शख्सियत और पुरस्कून अंदाज रुबाब को परेशान करता था। वो मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक था। उसका रख रखाव, उसका लबो लहजा, उसकी आन बान बुरी तरह उसके हवासों पर सवार रहती। अगर वो गैर जानिबदारी से काम लेती तो सिकंदर और राफे का कोई मुकाबला ही नहीं था। राफे की तरफ रुबाब की कशिश उसकी बेतहाशा जहानत की वजह से शुरू हुई। वो बेहतरीन स्टूडेंट था और रुबाब को उसका बेहतरीन होना अपनी तरफ खींचता था। राफे लोए क्लास का नुमाइंदा था, लाख कोशिश के बावजूद उसकी बातों में आमियानापन और एहसास कमतरी झलकता था, जबकि सिकंदर के हर अंदाज में इत्तमाद नुमायां था। इतनी टेंशन के माहौल में भी वो अपनी वज़ादारी देता। रुबाब से उसकी बात ही कम होती थी। मकारोबारी मामलात के सिलसिले में अपनी दोस्तों से फ़ोन पर बात करता। उसका लहजा बहुत ठहरा हुआ होता, उसकी आवाज़ पर पुरअसर और उसके चेहरे पर संजीदगी वाज़ेह होती। वो बहुत नपे तुले अल्फाज में जामे बात करता। एक हार्वर्ड ग्रेजुएट की काबिलियत उसकी बातचीत से अयां होती थी। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं कि वो हमारे बारे में क्या सोचती हैं। लगामें डाल रखें अपने मुलाजमों को, आए दिन की कसीदों से तंग आ गई हूँ मैं। ऐसा लगता है इस घर में सवाए मेरे सभी आसमानी मखलूक हैं। नेल पॉलिश बेड की साइड टेबल पर रखकर वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली गई। उसकी नज़रें रुबाब का अहाता किए हुए थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि यही बातें उसे मजीद चिढ़ा रही थीं। उसने घर के हर फर्द को सिकंदर की तारीफ करते सुना था, यहाँ तक कि शौकत शहरयार और उसके भाई भी सिकंदर के नाम का कलमा पढ़ते थे। वो किसी मुलाजिम से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, ये वो चंद रोज़ में देख चुकी थी। उसकी तमीज़दारी पर उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। वो इस अमल से खाइफ थी। वो चाहती थी कि सिकंदर उसे बुरा भला कहे, उससे लड़े झगड़े, ताकि वो एक ठोस जवाब बनाकर इस घर से निकल सके, या सिकंदर उससे तंग आ जाए और उसे अपनी ज़िंदगी से खुद ही निकाल दे। पर इतने दिनों में उसने एक बार भी रुबाब से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। उसके लिए मज़ीद हैरत की बात यह थी कि उसने रुबाब के मुतल्लिक ना सिर्फ अपने घर में किसी से जिक्र किया था, बल्कि उसके वालिदैन से भी कोई शिकायत नहीं की थी। क्या ये मुनासिब है कि हमारे आपस के मामलात घर के मुलाजमत तक पहुँचे? तुम्हें अगर कोई शिकायत थी तो मुझसे कहती, मैं खुद सबको समझा देता। हाथों पर लोशन लगाते हुए उसने शीशे में आते सिकंदर के अक्स को देखा, जो रुख मोड़े भी उसे देख रही थी। उसका जवाब रुबाब को मजीद तपा गया था। उसे गुस्सा नहीं आता था, लगता है इसके एहसासात पत्थर के हैं। वो बस सोच ही सकती थी, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं तुम्हारा मसला समझता हूँ। तुम हमारे रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही और शायद मेरे लिए भी ये सब मुश्किल तरीन है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे ज़ाती ज़िंदगी गली मोहल्लों का तमाशा बन जाए। वो अब भी उसे लॉजिक से कायल कर रहा था। रुबाब ने मुड़कर देखा। सिकंदर की आंखों में देखने का हौसला तो खैर उसमें नहीं था। क्या नहीं था इन आंखों में? गहराई, संजीदगी, सुकून, नामालूम कशिश, हरारत, जहानत। उफ, वो हमेशा की तरह उसके अंदर तक झांक रही थी और उसे कमज़ोर कर रही थी। नहीं, मैं इस शख्स के लिए नहीं बनी, मेरे साथ धोखा हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी उसने घबराकर अपनी पलकों की झालर तले अपनी आंखों को छुपा लिया। उसे जल्द कुछ करना होगा यहाँ से निकलने के लिए। पर क्या? राफे से अब तक उसका कोई राब्ता नहीं हुआ था। उसका मोबाइल फ़ोन तो शौकत शहरयार के पास था और इस घर में फ़ोन को ड्राइंग रूम में रखा गया था, जहाँ मुलाजमों की आमदोरफ्त के बाइस उसके लिए राफे को कॉल करना बहुत मुश्किल था। रमज़ान से एक दिन पहले सरफराज उसे घर लाया था। साजिदा की ख्वाहिश थी कि रमज़ान का चाँद रुबाब यहाँ देखे। शहरीना भी मैके गई हुई थी। वो दोनों तो खैर चंद दिन के लिए हनीमून से भी हो आए थे। रुबाब के लिए शौकत शहरयार की ख़ास हदायत थी कि उसे आए दिन मैके ना बुलाया जाए। वो जितना ज़्यादा वक्त ससुराल में रहेगी उतनी जल्दी एडजस्ट कर जाएगी। क्या हुआ है? कुछ बताएगी भी या बस रोती ही रहेगी? वो माँ के सीने से लगी ज़ारों की तार रो रही थी। सादा की तो जान पर बन गई। वो उनकी लाडली बेटी थी, जो भी था, पर वो उससे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती थी। क्या बताऊं कि किस जहन्नुम में फेंक दिया है आप लोगों ने मुझे? रुबाब ने अपनी भड़ास निकाली। सादा मजीद परेशान हुई। अल्लाह खैर करे, कुछ बता तो सही, हुआ क्या है? सिकंदर ने कुछ कहा है क्या?
रुबाब को हौसला हुआ, वो माँ की तबीयत से वाकिफ थी। इन तीनों ने अपने आंसुओं से अक्सर इन्हें ब्लैकमेल किया था। यही तो रोना है सारा, वो कुछ कहते ही नहीं है। इतने दिन हो गए हमारी शादी को, वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। इतना सर्द रवैया हो शौहर का तो ससुराल वाले किस गिनती में आएंगे, आप खुद सोचे। वो सोची समझी लाइनें बोल रही थी। अगर कोई बात ही ना हो तो बात ऐसे ही बनाई जा सकती है ना। तेरे बाबा तो बड़ी तारीफें करते हैं उसकी। सरफराज भी सिकंदर के नाम का कलमा पढ़ता है कि बड़ा समझदार और तहम्मुल वाला है। सादा मखमसे में पड़ गई। बेटी की बात का यकीन कैसे ना करती। ये सब बाबा का ही किया धरा है। इन्हें तो बस राफे से खार थी, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती किसी के भी पल्लू से बांध दिया। और सरफराज भाई को तो आप रहने ही दें। शहरीना ये मोटे मोटे कंगन हाथों में सजाए इतराती फिरती है, जो इसे मेरे भाई ने मुंह दिखाई में दिए। और आपके दामाद ने मेरी क्या कदर की। अपनी उंगलियों के पुरों से अपने नादीदा आंसू साफ करते हुए वो तंग आकर बोली। सादा को मुंह दिखाई वाला किस्सा मालूम था। शादी के बाद शहरीना को और फिर सादा को, फिर रुबाब ने यही कहा था कि सिकंदर ने उसे मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया। इस वक्त सादा ने इसका बात का कोई नोटिस नहीं लिया था। करूंगी तेरे बाबा से बात, वो सिकंदर से खुद बात करेंगे, उसने रुबाब को दिलासा दिया। वो इस मामले में खासी बेअख्तियार थी। शौकत शहरयार ने इन्हें वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया था कि रुबाब का मसला फ़कत वो खुद देखेंगे। बाबा से बात की तो वो कभी नहीं मानेंगे। इन्हें लगेगा शायद मैं ही बहाने बना रही हूँ। वो जानती थी बाप के सामने उसकी बात नहीं चलेगी। अच्छा तो फिर क्या करूँ, आखिर कैसे इस मसले का हल किया जाए। वो तंग आकर बोली। एक तो मुझे परेशान कर दिया अपने दुखड़े सुनाकर, उस पर खुलकर बात भी नहीं करने दे रही। सिकंदर की बहन यहाँ राज कर रही है और वहाँ मैं किसी गिनती में ही नहीं। इस घर में मेरे साथ ज्यादती होती रहे और इनकी बेटी यहाँ ऐश करे। वो सादा को इशारा दे रही थी। इतने दिन से सिकंदर को हर तरह तंग करने के बावजूद वो इसका जब्त तोड़ नहीं पाई थी। अपनी बहन की खातिर ही तो वो उसकी हर गलती को नज़रअंदाज कर रहा है, तो क्यों ना तकलीफ से वहाँ पहुँचाई जाए जहाँ दर्द भी ज़्यादा होगा। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ शुरू हो चुका था। सहरो इफ्तार की रौनकें एक बार फिर लौट आई थीं। इस बार उसका अपने ससुराल में पहला रमज़ान था। शहरीना ने शादी के बाद बहुत जल्द खुद को एडजस्ट कर लिया था। वो सरफराज की मनपसंद थी। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था और उसकी खातिर कुछ भी कर सकता था, और कुछ ऐसा ही हाल शहरीना का भी था। लेकिन उसके साथ साथ वो अपने ससुराल वालों के दिल में भी अपनी जगह बनाने का पूरा जतन कर रही थी। बहुत जल्द घर के मामलात में उसने दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर दी थी। जिम्मेदार वो हमेशा से थी और अब इस बात का खुसूसी ख्याल रखती कि किसी को उसकी ज़ात से कोई शिकायत ना हो। सादा भी उससे बहुत खुश थी। बहू के साथ उनकी अच्छी निभ रही थी। इतने कम वक्त में घरेलू मुलाजमीन उसके गुन गाने लगे थे। वो अपनी तरफ से मुकम्मल मुतमईन थी कि घर वालों में अपना अच्छा मुकाम बना चुकी है। लेकिन आज सादा के रवैये ने उसे हैरान कर दिया था। बात इंतहाई मामूली थी। इफ्तार का सारा बंदोबस्त उसने अपनी निगरानी में करवाया था। मुलाजमा कुछ बातूनी थी और वो यूं ही अपने मैके का तस्करा ले बैठी। इसी वक्त सादा वहां आई और उन्होंने मुलाजमा के साथ उसकी हंसी मजाक और घर के किस्से कहानियां करने को उसकी बेइज्जती समझते हुए उसे बेनक्त सुनाई। अपनी इतनी बेइज्जती के सामने होता देख कर उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने तो हमेशा अपनी पूरी कोशिश की थी कि किसी को उसकी जात से शिकायत ना हो। शायद सादा का मूड ठीक नहीं था, इसीलिए वो इतनी सी बात पर भड़क उठी। उसे तकलीफ तो हुई, पर उसने नज़रअंदाज किया और अगली बार के लिए अपनी तरफ से और ज़्यादा मोहतात हो गई। लेकिन सादा की तरफ से बेइज्जती का ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। वो मामूली मामूली बातों का बहाना बनाकर उसे मुलाजमों के सामने डांट देती और शहरीना नहायत ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए इनकी सब बातों को दरगुजर करती। लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी थी। शहरीना किसी काम से सादा के कमरे में गई तो वो रुबाब से फ़ोन पर बात कर रही थी। शहरीना को देखकर उनके मुंह का जाविया एकदम बिगड़ा और उन्होंने शहरीना को बगैर किसी बात के सुना डाली। मेरी बेटी पर तुम्हारे भाई जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। घर में उसकी दो कौड़ी की कदर नहीं उठाते तुम्हारे माँ बाप। मेरी नाजो पली बच्ची रो रो कर हलकान हो रही थी और तुम यहाँ मौजें कर रही हो, इस हवेली की मालकन बनी हो। मुझे पता है ये सब इस जन मुरीद के सर पे हो रहा है, जो बीवी की खातिर बहन को तो भूल ही बैठा है। शहरीना हैरत से इनका मुंह तकती रही, जो ना जाने उसके भाई और उसके वालिदैन पर कैसे कैसे इल्ज़ामात लगा रही थी। जहाँ तक वो जानती थी, रुबाब ने ससुराल में ताल्लुक बहुत महदूद रखा हुआ था। वो ना तो घर के किसी काम में दिलचस्पी जाहिर करती थी और ना ही फरखंदा से सीधे मुंह बात करती थी। और तो और सिकंदर से उसके ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे। इसका अंदाज़ा भी उसे फरखंदा की बातों से हो चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसके घर में रुबाब के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। उसे सादा की बातों से तकलीफ हुई थी। पता नहीं रुबाब उसके घर वालों और अपने शौहर पर ऐसी तोहमतें क्यों लगा रही है। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ये मुंह क्यों उतरा हुआ है। सरफराज कमरे में आया तो उसे गहरी सोच में पाया। क्या उसे सरफराज को आज की बात के मुतालिक बताना चाहिए? नहीं, वो बिला वजह परेशान हो जाएगा और अगर उसने अम्मी से कुछ कह दिया तो वो शहरीना से मजीद नाला हो जाएंगी। बस सर में कुछ दर्द था। खुद पर काबू पाते उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके लबों की मुस्कुराहट आंखों तक ना पहुंच पाई। क्या हुआ शहरू,
तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं देख रहा हूँ तुम आजकल बहुत चुप चुप रहती हो। कोई मसला है तो मुझसे कहो। वो उसकी सबसे बड़ी ढाल था। यह सोचकर उसे तसल्ली हुई। सरफराज ने उसका हाथ थाम लिया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हूँ कि यहाँ किसी को कोई शिकायत का मौका न दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे आंटी का मूड खराब हो जाता है। वो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन सरफराज ने इसरार किया तो चारों ना चार उसे बताना पड़ा। सरफराज, मुझे नहीं पता रुबाब ऐसा क्यों कर रही है। वो तहम्मुल से बोली। सरफराज ने बगौर उसे देखा। सिकंदर भाई उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकते, इतना मुझे यकीन है, और अम्मी भी इसका बहुत ख्याल रखती हैं। उल्टा वही सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती, ना ही उसने आज तक इस घर को अपना घर समझा है। पता नहीं सरफराज अपनी बहन के खिलाफ सुनकर क्या रद्द अमल देगा। अंदर ही अंदर कुछ डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके आज की सारी बात बता दी। एक सर्द आह सरफराज के सीने से खारिज हुई। रुबाब की बेवकूफ़ाना बातों में आकर अगर सादा शहरीना के साथ ज्यादती कर रही थी तो सरफराज सारी बात समझ गया था। शहरीना कुछ नहीं जानती थी, लेकिन सरफराज बाखबर था। तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मी से बात करूंगा और रुबाब को भी समझाऊंगा। उसे ये बात शौकत शहरयार के कान में डालनी होगी। ये रुबाब अपने साथ साथ उसका घर भी खराब कर रही थी। सादा अपनी झूठी कहानियों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी। वो ऊपर वाले फ्लोर पर थी जब अचानक उसे वो नजर आया। निचले फ्लोर पर बहुत से लोगों के दरमियान उसे शनासा चेहरे को पहचानने में उसे एक लम्हा भी नहीं लगा, और फिर वो वहां से पागलों की तरह भागी। सीढ़ियां तेजी से फलांगती वो फूले हुए सांस के साथ उसके सामने खड़ी थी। खुशी, बेयकीनी, जोश, गुस्सा, इस एक पल में कोई जज्बे उसके अंदर उमड़ आए थे। वो वैसा ही था, बिल्कुल नहीं बदला था। रुबाब को देखकर एक पल के लिए उसकी आंखों में बेयकीनी के बादल लहराए, और अगले ही लम्हे ये बेयकीनी नागवारी में बदल गई। कहाँ थे तुम? मैं उस रात कितनी देर तुम्हारा इंतजार करती रही। तुमने वादा किया था ना मुझसे कि तुम मुझे लेने आओगे। वो एक सांस में कई सवाल पूछती राफे से मुखातिब थी, जो उससे 2 कदम की दूरी पर खामोश खड़ा था। उसका चेहरा बेतासुर था। रुबाब की आंखें बेअख्तियार छलक गई। मॉल में लोगों का हजूम इन दोनों को यकसर नजरअंदाज करते हुए अपनी रूटीन शॉपिंग में मगन था। उसे तो यूं भी इर्द गिर्द की खबर नहीं थी। राफे की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसको कहे तो क्या कहे। इन 2 कदमों का फासला रुबाब ने कब अबूर किया, कब वो उसके सीने से लिपटकर जारों की तार रोने लगी, वो समझ ही नहीं पाया। उनसे कुछ फासले पर खड़े सिकंदर ने तजलील और गुस्से के आलम में अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींच लीं। बरसों की शर्मिंदगी का लम्हा उसकी जिंदगी में कभी नहीं आया था। वो लब काटता अपनी बीवी को उसके आशिक के सीने पर सर रखे रोते देख रहा था। ईद में अब चंद दिन बाकी थे। ईद की तैयारियां तो रमजान की आमद के साथ ही शुरू हो जाती हैं। सरफराज ने शहरीना को उसकी मर्जी की शॉपिंग करवाई थी। सादा और शहरीना की ख्वाहिश थी कि सिकंदर भी रुबाब को अपने साथ लेकर जाकर ईद की शॉपिंग करवाए। आखिर ये इन दोनों की एक साथ पहली ईद थी जब से इन दोनों को शादी हुई थी। सवाए इसके वो अपने वालिदैन के घर गई थी। वो और सिकंदर कहीं एक साथ बाहर नहीं गए थे। वो फरखंदा को इनकार नहीं कर सका था, लेकिन जानता था रुबाब उसके साथ नहीं जाएगी। सादा ने बहुत प्यार से उसे सिकंदर के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए राजी करना चाहा, और हैरत अंगेज तौर पर वो मान गई थी। बहरहाल सिकंदर मुतमईन था, शायद इसी तरह उनके दरमियान बर्फ पिघलने लगे। वो स्याह रात अब तक इन दोनों की जिंदगी से नहीं गई थी, बल्कि रुबाब का रवैया सिकंदर को कुछ भी भूलने नहीं देता था। पहली नज़र में उसको पसंदगी की सिन देने के बावजूद सिकंदर के लिए इस सच को कबूल करना निहायत तकलीफ दे था कि उसकी बीवी किसी और से मोहब्बत करती है। स्टॉप इट रुबाब, वो धाड़ा। रुबाब ने यकदम रोना बंद कर दिया। बंद करो ये तमाशा, सब लोग इधर ही देख रहे हैं। उसके वजूद को खुद से परे धकेलता राफे निहायत गुस्से में उसे देख रहा था। रुबाब तो रही एक तरफ, खुद सिकंदर भी हैरान रह गया। राफे वो उसे समझ नहीं आया वो इस वक्त क्या कहे। ये वही शख्स था जो उससे बेतहाशा मोहब्बत का दावेदार था। ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है ना अपने बाप की, लेकिन मेरी इज्जत की धज्जियां तो मत उड़ाओ। अल्फाज थे या कोड़े। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसके चेहरे के तासरात बार बार रुबाब को शर्मिंदा कर रहे थे। पहले तो घर से भागकर तुमने अपने बाप की इज्जत को ताराज किया, और अब यहाँ बीच चौराहे मुझे रुस्वा कर रही हो। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? जब मैं उस रात नहीं आया तो इसका साफ मतलब है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वो बेयकीनी और एहसास निदामत में घिरी उसको देख रही थी, और वो भी इस सूरत में जब तुम्हारे वालिदैन इस रिश्ते के लिए राजी नहीं। इस बार उसकी आवाज़ धीमी थी। वो रुबाब के बजाय अपने इर्द गिर्द देख रहा था। उसकी नज़रें किसी को खोज रही थीं। सिकंदर बेहिस्सो हरकत खड़ा इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। तो क्या तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं? तो बाबा ने ठीक कहा था कि तुम उनकी दौलत। वो आधे अधूरे टुकड़े, टूटे बिखड़े जुमले बोलती अब भी उसी को देख रही थी। उसका अंदाज खुद गुलामी वाला था। वो इस वक्त खुद को यकीन दिला रही थी, क्योंकि अब तक हकीकत से नजरें चुराए वो जिसकी परस्तिश में सारी दुनिया को छोड़ चुकी थी। मोहब्बत का बुत बड़ी बेदर्दी से पाश पाश हुआ। घर से भागी हुई लड़की से शादी करने का मतलब अपने हाथों अपने आप को सारी दुनिया के सामने रुस्वा करना होता है। और यूं भी तुम्हारे बाप भाई ने पता लगा ही लेना था, और मुझे घर से भागने पर मजबूर करने वाली तुम्हारी मुंहजोर मोहब्बत थी। राफे देखो रुबाब,
میں تمہاری محبت میں اپنی بہنوں کا مستقبل تاریک نہیں کر سکتا تھا اور میری زندگی خراب کر سکتے تھے۔ وہ بہت بری طرح ٹوٹی تھی۔ اس تمام عرصے میں وہ اس کی محبت کے آسرے پر ہی تو سب کچھ کر رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے اپنی شادی توڑنے کے لیے؟ سکندر سے بدتمیزی، اس کے گھر والوں سے بے اعتنائی، سعادہ کے ذریعے شہرینا کی زندگی میں زہر گھولنا چاہا۔ اس کے گناہوں کی فہرست طویل تھی اور یہ شخص جس کے لیے وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی وہی اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ میں نے تمہاری زندگی خراب نہیں کی، الٹا تم میرا مستقبل برباد کرنے پر تلی ہو۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، ویسے بھی میری شادی ہو چکی ہے اور میں 2-3 ماہ تک امریکہ جا رہا ہوں۔ اچانک رافع کا چہرہ کا رنگ بدلا۔ اس کی نظروں کے زاویے کی تقلید کرتے ہوئے رباب کی نگاہ ایک دراز قد چست جینس اور ٹی شرٹ پہنے لڑکی پر پڑی۔ رباب کو رافع کی اس بدلتی ہوئی حالت کی وجہ سمجھ آ گئی۔ تم ایک انتہائی گھٹیا اور خود غرض انسان ہو رافع۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے رافع نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کے چند قطرے پہنچے اور تیزی سے اس لڑکی کی طرف چلا گیا جو جانچتی نظروں سے رباب کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں ہر جگہ دیکھ چکی ہوں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ امریکی لب و لہجے میں پوچھا جانے والا سوال رباب کے کانوں سے ٹکرایا۔ اولڈ یونیورسٹی فیلو، لیٹس گو۔ اس کا ہاتھ تھامے رافع تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ رباب اسے ناقابل یقین حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں نے ایک بار پھر برسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب بھی اسی ہجوم میں کھڑی تھی، اپنا ٹھکرایا ہوا وجود لیے بے حیائی سے۔ اس کے دماغ میں کوڑے برس رہے تھے اور پھر اس کی نگاہ سکندر پر پڑی جو ایک خاموش تماشائی کی طرح بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اچانک رباب کو پورا مال گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا جیسے کسی نے بے دردی سے آسمان سے زمین پر دے مارا ہو۔ وہ بمشکل سنبھلی۔ سکندر کے مضبوط ہاتھوں نے اس کے وجود کو تھام لیا۔ آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا اس کے بہت پاس سکندر کا پریشان چہرہ تھا۔ اس کے کلون کی بھینی مہک اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، پر سب سے زیادہ برا اس نے خود اپنے ساتھ کیا۔ کیا وہ اسے گرنے سے بچا لے گا؟ غیر ارادی طور پر رباب نے اس کی قمیض کا کالر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ سکندر کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں اس کا بے ہوش وجود جھولنے لگا۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا۔ سکندر اس کے پاس فکر مندی سے بیٹھا تھا۔ کمرے کی اجنبی فضا میں رباب کو یہ سمجھنے میں کچھ وقت لگا کہ وہ اس وقت بیڈ روم میں ہے، مگر یہ اس کا کمرہ، اس کا بستر نہیں تھا۔ ٹھیک ہوں؟ اس کا سر شدید دکھ رہا تھا، نکاح سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ سکندر اب بھی فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے حصار میں اپنا ترتیب یافتہ وجود اسے کچھ عجیب سا لگا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ جوس پی لو۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر چند دوا کی پڑیاں اور جوس کا گلاس دھرا تھا۔ رباب نے بغیر کسی تعامل کے ٹھنڈا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ چونکی، یہ شہر کے نواح میں سکندر کی ملکیت تھی جو حال ہی میں اس نے فیکٹری کا چارج سنبھالنے کے بعد خریدی تھی۔ کمرہ ویل ڈیکوریٹڈ اور ماڈرن فرنیچر سے آراستہ تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے واپس جانے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ وہ خاموش رہی۔ سکندر سے کیا شکوہ کرتی؟ اس بکھری حالت میں وہ اسے گھر لے جا کر اپنے والدین کو کیا صفائی دے گا؟ وہ تو اپنی ماں کی خواہش پر اپنی بیوی کو عید کی شاپنگ کروانے نکلا تھا۔ یہ دوا لے لو اور ریسٹ کرو، تم بہتر محسوس کرو گی۔ اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ شدید ذہنی اور جذباتی دباؤ کے زیر اثر تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا سامنا ایک انتہائی تلخ حقیقت سے ہوا تھا۔ اس کی خواہشات اور احمقانہ محبت کا بلبلہ بے دردی سے پھوٹا تھا۔ اسے سنبھلنے کے لیے وقت درکار تھا اور سکندر اسے یہ وقت دینا چاہتا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ فکر مندی سے سکندر کو دیکھ رہی تھی جو کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ میں باہر ہوں، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ رباب بے چین ہوئی۔ پوچھیں گے نہیں وہ کون تھا؟ اس کی خاموشی رباب کو اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ وہ بھی تو وہاں موجود تھا، اس نے بھی تو سب کچھ دیکھا اور سنا ہوگا، پھر وہ اسے کچھ کہتا کیوں نہیں؟ وہ اس کی بیوی تھی اور سریعام اپنے عاشق کے لیے بےتاب ہو رہی تھی اور پھر وہ اسے چھوڑ گیا۔ رباب نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ پلکوں پر آنسوؤں کی بوندیں چمکنے لگی۔ تمہاری طبیعت پھر خراب ہو جائے گی رباب، کچھ مت سوچو اور سو جاؤ۔ اس نے بے یقینی سے سکندر کو دیکھا جو اپنی انگلی کے پوروں سے آنسوؤں کے قطرے سمیٹ رہا تھا۔ اسے تو ناراض ہونا چاہیے تھا، چیخنا چلانا چاہیے تھا۔ اسی شخص کی پاگل محبت میں وہ سکندر کی زندگی کو عذاب بنا رہی تھی نا، پھر کیوں وہ یہ طنزیہ ہنسی نہیں ہنس رہا؟ وہ طلاق چاہتی تھی، ہاں، شادی کی پہلی رات اس نے یہی کہا تھا سکندر سے، تو وہ پھر اب اسے کیوں نہیں جتاتا کہ وہ اسے طلاق دے رہا ہے؟ اب بتائے وہ کس کے پاس جائے گی؟ لیکن وہ خاموش تھا، ہمیشہ کی طرح پرسکون۔ نہ کوئی تانا مارا تھا، نہ اس کی ہٹ دھرمی پر اسے باتیں سنائی تھیں۔ رباب کو اس کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ کس مٹی سے بنے ہو تم دیوتا نہیں انسان ہو، اتنا کچھ دیکھ کر، اتنا کچھ سن کر بھی خاموش ہو؟ وہ چلائی۔ سکندر کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ مجھے گالیاں دو، مارو مجھے، ڈانٹتے کیوں نہیں ہو سکندر؟ تمہاری بیوی سرعام تمہاری عزت کے ساتھ کھیل رہی تھی، تم اسے بے شرمی کا تانا کیوں نہیں دیتے؟ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ بیان کرنے والے انداز میں روتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا کالر دبوچ رکھا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی۔
یا شاید ابھی ہوش میں آئی تھی۔ رباب کام ڈاؤن، پرسکون ہو جاؤ۔ اپنے کالر سے اس کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے اس نے کسی بچے کی طرح اسے پچکارا۔ مجھے تمہاری یہ اعلیٰ ظرفی اندر ہی اندر مار ڈالے گی۔ میں تمہاری اتنی اچھائی ڈیزرو نہیں کرتی سکندر، تمہاری خاموشی مجھے اذیت دیتی ہے، وہ ہسٹریائی انداز میں بڑبڑائی۔ رباب، تمہیں ابھی صرف آرام کی ضرورت ہے، ہم اس موضوع پر اس وقت بات کریں گے جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن رباب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ آج جو کچھ ہوا وہ سب کو بتا دو گے؟ اس کی آواز میں خوف تھا۔ اس کے ہونٹوں کی لرزش اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ بری طرح ٹوٹ گئی ہے۔ سکندر نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جدا کیا۔ سو جا رباب، اٹس گڈ فار یو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا اور وہ اب تنہا تھی۔ جانے سے پہلے سکندر نے لائٹ بند کی اور نائٹ بلب جلا دیا۔ اس نے نڈھال ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ آج کی رات بہت بھاری تھی۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں جینا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں جینا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ تم کس مٹی سے بنے ہو سکندر، دیوتا نہیں انسان بنو۔ وہ کمرے میں تنہا تھا اور رباب کے لفظوں کی بازگشت اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ سکندر اپنی پریشانی، اپنی بے بسی اس دھوئیں میں اڑانا چاہتا تھا، سوچوں کے اس بھنور سے نکلنا چاہتا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ غیر متوقع تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی توقع کہاں تھی؟ رباب اسے کیسے سمجھاتی کہ دیوتا ہونا آسان ہے، انسان ہونا مشکل، اور وہ دیوتا نہیں انسان ہی ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں رباب، میرے سینے میں بھی دل ہے اور بدقسمتی سے وہ دھڑکتا بھی ہے۔ ایک تلخ حقیقت اور مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ درد جب حد سے گزر جائے تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد کا سوچتے ہیں، وہ کس قدر حساس ہوتے ہیں اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ سکندر کا وجود بھی اسی حساس مٹی سے گندھا تھا۔ اسے بھی تکلیف ہوئی تھی، پر وہ اپنی تکلیف کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ اپنے دل کی بات، اپنی خواہشات، اپنی تکلیفیں اس نے کبھی ظاہر نہیں کی تھیں۔ اس کی خواہشات محدود تھیں۔ اس کی زندگی کا محور ہمیشہ ہی اس کے اپنے رہے تھے۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر اسے اپنا آپ قربان کرنا ہرگز عجیب نہیں لگا تھا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے بہنوں کی خوشیوں کے لیے بھائیوں نے بڑے سے بڑی قربانی دی ہے۔ وہ اس شادی سے خوش تھا اس وقت تک جب تک وہ رباب سے نہیں ملا تھا۔ اندھیری رات میں وہ پہلی ملاقات سکندر کا سکون برباد کر گئی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ہاں یہ وہی ہے جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ 2 دن بعد اس کی شادی تھی اور فقط 2 دن پہلے وہ ایک اجنبی لڑکی کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گیا تھا۔ کیا عجیب قسمت تھی، وہ بن مانگی دعا کی طرح اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں تو آ گئی تھی لیکن سکندر اسے پا نہیں سکا۔ اس کے دل میں کوئی اور تھا، اس کی چاہت کوئی اور تھی۔ اس رات سکندر ٹوٹا بکھرا اور خود کو سمیٹ کر ایک بار پھر سب کے سامنے خوش ہونے کی اداکاری کرتا رہا۔ وہ اس سے تعلق ختم کرنا چاہتی تھی اور سکندر اس کی ضد۔ کیا وہ یہ سب فقط شہرینہ کے لیے کر رہا ہے؟ کئی بار اس نے خود سے سوال کیا، جواب نفی میں تھا۔ سچائی کچھ اور تھی۔ اسے رباب سے محبت تھی اور اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کی ہر بدتمیزی کو درگزر کر رہا تھا۔ وہ اسے حاصل کر چکا تھا پر پورے دل سے پانا چاہتا تھا، اور ایک فقط یہی طریقہ تھا اس کے دل سے رافع کی بے وقوف محبت نکال کر اپنی جگہ بنانے کا۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا اور یہی وہ کر رہا تھا، لیکن آج جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے بہت بڑا ذہنی شوق تھا۔ وہ اس کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا، پر یہ اعلیٰ ظرفی کہاں سے لاتا کہ اس کی رافع کے لیے بے اختیاری دیکھ پاتا۔ وہ سب جو نظروں سے اوجھل تھا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ کسی سے محبت ہونا ایک بات ہے، پر اس محبت میں اس کے ہاتھوں اپنا استحصال سہنا اور بات۔ اسے لگا آج اس کا استحصال کیا گیا ہے۔ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ آنکھیں بند کی تو رباب کا خوفزدہ چہرہ سامنے آ گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ ایک اور اذیت بھری رات ایک ہی چھت تلے ان دونوں نے 2 الگ الگ کمروں میں جا کر گزاری تھی۔ اس بات کو 1 ہفتے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ وہ اب تک سکندر سے نظریں ملانے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اس میں تو اسے معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور اسے لگتا تھا سکندر کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آخر اس کا مقام ہی کیا تھا سکندر کی زندگی میں؟ وہ پہلے ہی دن اس کے لیے مسائل کھڑے کرتی رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ خود چاہتی تھی کہ سکندر اسے چھوڑ دے۔ اس وقت اس کے سر پر پاگل پن سوار تھا۔ حقیقت سے کوسوں دور وہ رافع کے قریب محبت سمجھ کر اپنا گھر اجاڑنے کے درپے تھی، پر آج وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ سکندر کی اعلیٰ ظرفی نے اسے ہرا دیا تھا۔ وہ اب بھی خود غرض تھی، اب بھی فقط اپنے لیے ہی سوچ رہی تھی۔ رافع کے ہاتھوں دھتکارے جانے کے بعد اسے سکندر نے جس انداز میں سنبھالا تھا وہ اس کی احسان مند تھی۔ تمہیں اپنی عیدی کیسی لگی؟ شہرینہ کی آواز پر وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے باہر نکلی۔ سادہ نے اس کے لیے ڈھیروں سامان اکٹھا کیا ہوا تھا، رنگ برنگی جھلملاتی ریشمی چوڑیوں پر
انگلی پھیرتے ہوئے اسے سکندر بے تحاشا یاد آیا تھا۔ وہ پچھلے 4 دن سے اس سے نہیں ملی تھی۔ آخری بار سکندر سے بات 2 دن پہلے ہوئی تھی، جب اس نے اپنے میکے آنے کی اجازت مانگنے کے لیے اسے فون کیا تھا۔ سکندر بہت حیران ہوا تھا کیونکہ یہ اس کی طرف سے پہلا فون تھا۔ وہ 4 دن سے شہر میں تھا، یہی سنا تھا کہ وہاں کام بہت زیادہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں رباب کو لگتا تھا کہ سکندر اس سے دور رہنا چاہتا ہے، شاید وہ جلد مجھے چھوڑ دے۔ یہ خیال اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ کن خیالوں میں گم ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ شہرینہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ رباب نے شرمندہ نگاہوں سے شہرینہ کو دیکھا، جس کی زندگی بے سکون کرنے کی اس نے پوری کوشش کی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں شہرینہ، اپنی بے وقوفی میں بہت غلطیاں کی ہیں میں نے۔ رافع کی زیادہ اہمیت دی تھی، وہ اسے معافی مانگنے کا موقع دینے کو بھی تیار نہیں تھا، شاید اسی لیے وہ اس سے دور چلا گیا۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، سب کچھ نئے سرے سے شروع کرو۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم جلد بازی میں کچھ ایسی حماقتیں کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے اپنوں کو تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن رباب، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ہمارے دلوں میں تمہارے لیے اب بھی بہت جگہ ہے۔ وہ رباب کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس سے اس کا دوہرا رشتہ تھا اور وہ ہر طرح سے عزیز بھی تھی۔ جن 2 لوگوں سے اس کا تعلق تھا وہ اس کے بہت پیارے تھے، پھر وہ خود بھی محبت میں اس مرحلے سے گزر چکی تھی۔ سرفراز کی محبت میں وہ بھی بہت دور تک جا سکتی تھی، مگر وہ خوش قسمت تھی۔ سرفراز محبت نبھانا جانتا تھا، اس نے اسے عزت اور مان کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ تمہاری سکندر بھائی سے بات ہوئی؟ رباب کے چہرے کی اداسی بڑھ گئی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید سکندر تو میری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب سرفراز اسے لینے آیا تھا۔ سکندر 2 دن سے شہر میں تھا اور وہ اس بار اس کی منتظر تھی۔ کبھی اس کی موجودگی اسے بیزار کرتی تھی اور اب اس کی غیر موجودگی اسے بے سکون کر رہی تھی۔ سادہ چاہتی تھی کہ عید سے پہلے 1-2 دن وہ ان کے پاس رہے، لیکن وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بے اختیار سکندر کو کال کی، شاید وہ اسے روک لے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تمہیں اپنے پیرنٹس کے گھر جانے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ تم جب چاہو وہاں رہ سکتی ہو۔ اس کا لہجہ گمبھیر تھا، وہ شاید ساتھ ساتھ کوئی کام بھی کر رہا تھا یا پھر جان بوجھ کر رباب کو نظر انداز کر رہا تھا۔ سکندر کے لفظوں نے اسے مایوس کیا تھا۔ اس دن کے بعد اس کے اندر شبہات اور وسوسے اور بھی گہرے ہو گئے تھے۔ کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ نہیں، اس نے پہلے تو بھی مجھے نہیں چھوڑا، پھر اب کیوں چھوڑے گا؟ ہاں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس طرح اس کی بہن کی زندگی متاثر ہوگی۔ رباب کے سینے سے سکون کا ایک سانس خارج ہوا۔ لیکن کیا یہ صحیح ہوگا؟ کسی کی مجبوری بن کر اس کی زندگی میں رہنا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ وہ اسے پہلے بھی اپنی موجودگی سے اذیت دیتی رہی تھی، اس وقت اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، لیکن اب وہ اس کے ساتھ ہر حال میں رہنا چاہتی تھی، اور اب بھی وہ اسے اپنی موجودگی سے تکلیف ہی دے گی۔ میں نے سکندر کے ساتھ بہت برا کیا ہے، انہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ شہرینہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم ابھی تک سکندر بھائی کو نہیں جانتی کیونکہ تم نے انہیں جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ سکندر بھائی ہیرے جیسا دل رکھتے ہیں، میں نے انہیں کبھی کسی سے خفا یا ناراض نہیں دیکھا، شکوہ شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ ان کا دل بہت وسیع ہے اور اس میں ہم سب کے لیے بے تحاشا محبت ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے جذبات دیکھے ہیں، مجھے یقین ہے وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے۔ تم اگر ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گی تو وہ تمہارا ہاتھ جھٹکیں گے نہیں۔ شہرینہ کے چہرے پر ستاروں جیسی چمک تھی۔ یہ سرفراز کی محبت کا مان تھا یا اس خوشخبری کی جھلک جو اس گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ملی تھی؟ ماں بننے کی خوشی اور تکمیل کا احساس اس کے ہر پہلو سے جھلک رہا تھا۔ رباب کا دامن ان سب خوشیوں سے خالی تھا۔ افطار کے بعد وہ چھت پر چلی آئی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی اور آج وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی، سب سے معافی مانگنا چاہتی تھی، خاص طور پر سکندر سے۔ چاند دیکھنے کا تو بس بہانہ تھا، وہ اس وقت کچھ لمحے تنہا گزارنا چاہتی تھی۔ اپنے اندر کے خالی پن نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ آسمان صاف تھا، ستارے ٹمٹما رہے تھے، پر چاند کا نام و نشان نہیں تھا۔ تاریکی بڑھ رہی تھی اور اس کے ساتھ رباب کے اندر کا اضطراب بھی۔ مجھے معاف کر دیں سکندر، میں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ میں سراب کو سچ جان کر اس کے پیچھے بھاگتی رہی، اس حقیقت سے قطع نظر کہ محبت تو اپنا آپ نچھاور کرنے کا نام ہے۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے اورے پیا۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا، تو آج یہ بقیہ حصے کی طرف چاہتے ہیں۔ میں سراب کو سچ جان کر اس کے پیچھے بھاگتی رہی، اس حقیقت سے قطع نظر کہ محبت تو اپنا آپ نچھاور کرنے کا نام ہے۔ خود غرضی اور ضد محبت نہیں ہوتی۔ وہ آنکھیں بند کیے خیالوں میں سکندر سے ہم کلام تھی۔ جو کچھ وہ اسے کہنا چاہتی تھی شاید کبھی کہہ پائے یا نہیں، مگر اس تنہائی میں وہ اسے سب بتا دینا چاہتی تھی۔ بے اختیار آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ اچانک کسی کی گرم انگلیوں نے اس کے آنسوں کو اپنے پروں پر سمیٹا۔ وہ اس لمس سے آشنا تھی، اس نے اس شناسا وجود کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اترتے محسوس کیا۔
یہ خوشبو اس کے کمرے میں بستر کپڑوں کا حصہ تھی، خوشبو ہر جگہ تھی اور رباب کو یہ مہک اپنی لگتی تھی۔ سکندر کی طرح وہ اس مہک کی بھی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ آ گئے؟ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو آنا ہی تھا، اس نے بائیں ابرو اٹھا کر سوالیہ انداز میں کہا۔ سکندر، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ بمشکل بولی ہی تھی کہ سکندر نے اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے شانوں کو تھاما اور اس کا رخ موڑ دیا۔ وہ دیکھو، رباب نے اس کی انگلی کے اشارے کی تقلید میں آسمان کو دیکھا، جہاں پہلی تاریخ کا چاند چمک رہا تھا، عید کا چاند، امید کا چاند۔ اس کی روشنی مدھم سی تھی، پر اسے دیکھ کر پورا وجود جگمگا اٹھا تھا۔ خوشی کی روشنی دل میں اترنے لگی۔ رباب نے آنکھیں موند لیں اور ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ سکندر اس کے بہت قریب کھڑا تھا، اتنا کہ اس کا شانہ سکندر کے سینے سے ٹکا ہوا تھا۔ دعائیہ انداز میں اٹھے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے سکندر نے 2 جڑاؤ کنگن اس کی مخملی کلائیوں میں پہنا دیے۔ رباب نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی جھلک رہی تھی۔ سکندر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے اندر تک جھانکتی وہ نظریں۔ رباب نے نظریں جھکا لیں۔ یہ آنکھیں جیسے جادو ٹونا جانتی تھیں۔ ان جادوئی آنکھوں نے رباب کو مکمل طور پر اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ چاند نظر آ گیا۔ سر جھکائے اس نے سکندر کا دھیان بدلنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ اب بھی سکندر کے ہاتھوں میں تھے۔ نہ اس نے چھوڑے، نہ رباب نے چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے بھی، سکندر کے ذومعنی الفاظ پر رباب نے سر اٹھایا۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تم سے بہت دیر تک خفا رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے لہجے کا ٹھہراؤ رباب کو موم کی طرح پگھلا رہا تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، گھر چلتے ہیں، وہاں سب تمہارے منتظر ہیں۔ رباب کا سر سکندر کے شانے پر ٹکا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ لیکن میں سب سے معافی مانگ لوں گی، سب کا بہت دل دکھایا ہے میں نے، کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ سکندر نے اسبات میں سر ہلایا۔ رباب نے پرسکون انداز میں ایک بار پھر سکندر کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیں گے؟ اس کے مضبوط بازوں کے حصار میں خود کو محفوظ اور مطمئن محسوس کرتے ہوئے اس نے خود سے عہد کیا۔ وعدہ؟ اس کی کھلی ریشمی سیاہ زلفوں کو چوم کر سکندر نے تصدیق کی۔